अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब चले बढ़ते हैं हमारी नावेल की जानिब। मगर वो इस तरह मरेगी नहीं बल्कि सिर्फ ज़ख्मी होंगी। गाजी ने मीर की बात सुनते हुए अपनी राय तो दी तो मीर मुस्कुराने लगा। मैं फ़िलहाल इसे मानना भी नहीं चाहता, सिर्फ डराना है, मगर इतना कि ये डर इसके जहन पर सवार हो जाए। मीर ने सिगरेट का कश लिया। ठीक है, जो आपका हुक्म। गाजी सर हिलाता हुआ उठ खड़ा हुआ। गाजी, मुझे तुम्हारी ये बात बहुत अच्छी लगती है कि तुम फालतू के सवाल नहीं पूछते बल्कि सिर्फ हुक्म बजा लाते हो। मीर ने सिगरेट फेंकते हुए कुर्सी से टेक लगाई। मुझे फालतू बोलना पसंद नहीं, मैं सिर्फ अपने काम से काम रखता हूँ। गाजी ने पास जलते अलाव की तरफ देखा। इसलिए तो मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तुम में मुझे इसलिए अपना आप दिखाई देता है। मीर ने आगे झुकते हुए आग पर अपने हाथ सेके। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही होगा, यकीन रखिएगा। गलती की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि मैं गलती नहीं करता। गाजी कहता हुआ पलटा। मुझे पता चला है कि तुमने शादी कर ली है। मीर की आवाज़ पर गाजी के जाते कदम रुके। आपने ठीक सुना है, मगर मैंने शादी नहीं बल्कि मेरी करवाई गई है। गाजी ने पलटते हुए जवाब दिया तो मीर मुस्कुराने लगा। मेरी ज़ाती राय में बहादुर लोगों को शादी नहीं करनी चाहिए। ये औरत ज़ात मर्द को कमज़ोर बना देती है। मीर कहता हुआ उठ खड़ा हुआ। अब देखना तुम, वो लड़की तुम्हें कैसे रोज़ बहानों से डराए करेगी और तुम जल्द ही ये सब कुछ छोड़ छाड़ के शरीफ शहरी की तरह ज़िंदगी गुजारने लगोगे। यहाँ तक कि तुम्हें एक पटाखा फोड़ने से भी डर लगने लगेगा। मीर कहते हुए ड्राइवर को गाड़ी निकालने का इशारा किया। ये तो है, औरत ज़ात बुज़दिली का दूसरा नाम है। मैं आपकी बात से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। गाजी के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी जिसने मीर को कंफ्यूज किया। खुश हो? मीर के पूछने पर गाजी का बेसाख्ता कहकहा निकला। आप तो यूं पूछ रहे हैं जैसे पहली बार लड़की शादी के बाद मायके आए हो तो उसकी माँ पूछती है। गाजी ने सर झटकते हुए मीर की तरफ देखा। जो भी है, तुम्हारी शादी का गिफ्ट मुझ पर हुदार है। बताओ, मैं अपनी पसंद से दूं या तुम अपनी पसंद का लोगे? मीर ने खुले दिल की ऑफ़र की। आप जानते हैं मेरी हैवी बाइक हादसे का शिकार हो गई थी। गाजी ने अभी इतना ही कहा था कि मीर मुस्कुराते हुए इसकी तरफ बढ़ा। सुबह तक तुम्हारे फ्लैट पर पहुंच जाएगी। मीर ने गाजी का कंधा थपका। वैसे इस लड़की में कुछ तो खास होगा जो तुम चुपचाप राजी हो गए, वरना तुम कुत्ता भी अपने फ्लैट पर नहीं रखते। खासी तन्हाई पसंद हो। मीर के लहजे में तंज था। बिल्कुल आम सी है, कुछ भी खास नहीं इसमें। गाजी के इकरार पर मीर को हैरत हुई। तुम जैसा बहादुर और निडर इंसान कैसे कमज़ोर और डरपोक लड़की के साथ गुजारा करेगा? ये तो शेर और चूहे वाली जोड़ी हुई। मीर गाजी के साथ चलता हुआ अपनी गाड़ी तक आया। बात तो आपकी ठीक है, मैं खुद भी परेशान हूँ। मैं तो गन का इस्तेमाल करता हूँ बंदों को मारने के लिए, मगर वो कुल्हाड़ी से बंदों के टुकड़े कर देती है। गाजी ने सरसरी अंदाज में कहा। तो मीर जो गाड़ी का दरवाज़ा खोल रहा था ठिठका। वाकई? हैरत की ज़्यादती से मीर ने गाजी को देखा। मेरी माने तो अपनी बेगम के लिए इसे ही हायर कर ले, इसकी खूबियों का अंदाज़ा भी हो जाएगा और इसे तजुर्बा भी। गाजी का जवाब मीर को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। सोचते हैं बात इतनी बुरी नहीं। मीर हंसते हुए गाड़ी में बैठ गया तो गाजी सर झटकता टाइम देखने लगा। मीर ने जैसे ही कमरे में कदम रखा तो इसे वीरानी का एहसास हुआ, जिस पर वह हैरत से इधर उधर देखने लगा। कमरे की हर चीज़ अपनी जगह पर सलीके से पड़ी थी। सब कुछ अपनी जगह पर है तो कमरा इतना खाली खाली क्यों लग रहा है? मीर खुद कलामी करता हुआ अलमारी की तरफ बढ़ा। अपने कपड़े लेते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ा तो सोफे पर उज़ैन के दुपट्टे पर इसकी नज़र पड़ी, जिसने इसे रुकने पर मजबूर कर दिया। अच्छा, तो ये आफत की पुड़िया आज गुल के कमरे में है, तभी मेरे कमरे में इतना सुकून है। गैर लाशऊरी तौर पर मीर ने उज़ैन का दुपट्टा पकड़ते हुए ऊपर रखा और ख़ुद वॉशरूम में चला गया। ब्लू कलर का ट्रैक सूट पहने वो तौलियों से बाल रगड़ता हुआ आईने के आगे खड़ा अपना जायज़ा ले रहा था कि अचानक बड़े दिनों के बाद इसे आईने ने मुखातिब किया। क्यों? मीर, नींद नहीं आ रही या तन्हाई सता रही है? मीर को अपना अक्सतंस करता हुआ महसूस हुआ। मुझे आगा जान की वफ़ात के बाद नींद नहीं आती और तन्हाई से मैंने डरना छोड़ दिया है। मीर ने फ़ौरन ही अपनी सफाई दी, जैसे आईने ने इसकी कोई चोरी पकड़ ली हो। नहीं मीर, तुम इस वक्त झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे अल्फाज तुम्हारे चेहरे का साथ नहीं दे रहे। अक्स ने फिर तंज किया। मैं क्यों झूठ बोलूँगा? मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं। मीर ने गुस्से से तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए 2 कदम पीछे लिए। तुम उज़ैन की कमी को महसूस कर रहे हो। तुम्हें इसकी वजूद की आदत हो गई है। अब की बार अक्स मीर पे कह लगाने लगा तो मीर ने हमेशा की तरह पास पड़ा गुलदान उठाया और ज़ोर से आईने पे दे मारा। छन की आवाज़ के साथ वो कई टुकड़ों में तब्दील हुआ।
میر کو کسی کی ضرورت نہیں، میر اپنے لیے خود کافی ہے، میر کہتا ہوا لحاف اوڑھتے ہوئے بیڈ پر لیٹ گیا، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ گھنٹہ بھر وہ بستر پہ کروٹیں بدلتا رہا، پھر تھک کر ٹیرس کی طرف چل دیا۔ ہوا میں خنقی تھی، ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے میر نے اپنے آپ کو گرم چادر میں لپیٹا اور ریلنگ کے ساتھ ٹیک لگائے باہر جلتی بجھتی روشنی کو دیکھنے لگا۔ کافی؟ آواز پر پلٹا تو ہاتھوں میں کافی کے کپ لیے کھڑی تھی۔ شکریہ، میر کے کہتے ہوئے کافی کا کپ تھام لیا اور وہ بھی تھوڑے سے فاصلے پر ریلنگ کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ آپ نے اپنے گھر کو آخری دفعہ کب دیکھا تھا؟ کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے میر نے عزین کے سوال پر اسے حیرت سے دیکھا۔ حاشر کی اسسٹنٹ، میرا دماغ خراب مت کرو۔ کافی بنانے کا شکریہ، میر کا لہجہ ازلی سرد پن لیے ہوئے تھا۔ میں نے آپ سے بالکل سنجیدہ سوال کیا ہے، آپ نے آخری بار اپنے گھر کو کب دیکھا تھا؟ عزین نے کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے اطمینان سے اپنا سوال دہرایا تو میر کے ماتھے پر بل پڑے۔ میں اپنے گھر کو روز دیکھتا ہوں۔ کب سے مراد کیا ہے؟ میر نے باقاعدہ جارحانہ انداز میں عزین کو دیکھتے ہوئے جواب دیا تو وہ مسکرا دی۔ اچھا، پھر تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے گھر کی بیک سائڈ پر جو اسٹور ہے اس میں کون رہتا ہے؟ عزین نے کافی کا گھونٹ بھرتے چیلنجنگ انداز میں پوچھا۔ میرے گھر کے بیک سائڈ پر صرف سرونٹ کوارٹرز ہے، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ سرونٹ کوارٹرز میں نوکر رہتے ہیں اور میں نوکروں کا گھر نہیں جاتا، میر نے جتلایا۔ پھر میں آپ کے معلومات میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں کہ ان کوارٹرز کے ساتھ ایک اسٹور بھی ہے، عزین نے گھونٹ بھرتے جواب دیا۔ اچھا، پھر تو تمہیں یہ بھی پتہ ہوگا اس میں کون رہتا ہے؟ میر نے تنزن پوچھا۔ جی بالکل، اچھے سے جانتی ہوں کہ اسٹور میں کون رہتا ہے۔ عزین نے کافی ختم کرتے ہوئے میر کی طرف دیکھا۔ جب تم سب جانتی ہو تو مجھ سے سوال کیوں پوچھ رہی ہو؟ میر نے اپنا کپ خالی کرتے ہوئے عزین کی طرف کیا۔ ایک کپ کافی پئیں گے؟ عزین نے میر سے کپ پکڑتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، رات کو اتنی کافی نہیں پیتا، بلکہ پیتا ہی نہیں ہوں، سر میں درد تھا اس لیے پی لی، میر نے باہر کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ میرے جواب کے بعد آپ کو کافی کی ضرورت پڑے گی، اس لیے ایک کپ اور بنوا کر بھجوا دیتی ہوں، عزین نے اندر کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا تو میر چونکا۔ اس اسٹور میں وہ تیسرا شخص رہتا ہے، عزین کہتی ہوئی چل دی، جبکہ میر اس کی بات کو سمجھنے لگا۔ تیسرا شخص؟ میر نے زیر لب دہرایا تو ساتھ ہی اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، اس سے پہلے کہ وہ عزین کو پکارتا وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ تیسرا شخص کون ہو سکتا ہے؟ تیسرا شخص، میر نے کہتے ہوئے تیزی سے اپنے قدم کمرے کی طرف بڑھائے۔ رکو، میری بات سنو۔ اس سے پہلے کہ عزین کمرے سے باہر نکلتی، میر کی آواز پر رکی۔ تم ایسی آدھی ادھوری بات چھوڑ کر نہیں جا سکتی، مجھے بتاؤ تیسرا شخص کون ہے اور اس اسٹور میں کون رہتا ہے؟ میر نے عزین کے مقابل کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ وہ تیسرا شخص کوئی اور نہیں بلکہ آپ خود ہے، عزین نے مسکراتے ہوئے اپنی انگلی سے میر کی طرف اشارہ کیا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ میں اس طرح کا مذاق پسند نہیں کرتا، میر نے غصے سے پلٹتے ہوئے کہا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ تیسرا شخص کوئی اور نہیں بلکہ آپ خود ہے، آپ کی سپلٹ پرسنالٹی رکھتے ہیں۔ یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے جس میں آپ مبتلا ہیں۔ آپ اپنے آپ کو ہیرو سمجھتے ہیں مگر اصلی میں اس کہانی کے ویلن آپ خود ہے۔ گل یا کسی اور میں کوئی خرابی نہیں، اگر خرابی ہے تو آپ کی ذات میں ہے۔ عزین نے کافی کا کپ صوفے پہ رکھتے ہوئے اپنے سینے پہ بازو باندھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری بکواس میں آ جاؤں گا؟ نہ تو مجھے کوئی بیماری ہے، نہ ہی میں کوئی ایسی پرسنالٹی رکھتا ہوں، لہٰذا اپنی یہ فضول باتیں بند کرو اور میرے کمرے سے نکل جاؤ۔ میر کی برداشت اب جواب دے گئی تھی۔ اگر ایسا ہے تو اس مرر کو کیا ہوا؟ عزین نے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، جہاں کارپیٹ پر کانچ کے چھوٹے چھوٹے ان گنت ٹکڑے بکھرے پڑے تھے۔ ٹوٹ گیا ہے، اور شیشے کا ٹوٹنا کوئی بڑی بات نہیں، نازک ہوتا ہے، ذرا سی چیز لگنے پر ٹوٹ جاتا ہے۔ میر نے جوتے کی نوک سے بکھرے ٹکڑوں کو سائڈ پر کرنا شروع کیا۔ یہ نارمل نہیں، اور نہ ہی یہ شیشہ خود بخود ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو مہینے میں 2-3 بار یہ شیشہ نہ ٹوٹے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ شیشہ کیسے ٹوٹتا ہے۔ کیسے؟ میر نے عزین کی طرف مڑتے ہوئے پوچھا۔ آپ کو شیشے میں اپنا عکس بولتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جس پر آپ کو غصہ آ جاتا ہے اور آپ شیشے کے ٹکڑے کر دیتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ عزین کے بات پہ میر کے چہرے پر ایک سایہ لہرا گیا۔ نارمل انسان کو اپنا عکس بولتا ہوا دکھائی نہیں دیتا، بلکہ وہ صرف اپنے عکس کو دیکھ کر مڑ جاتا ہے، جبکہ آپ کے اندر پائی جانے والی دوسری شخصیت آپ کو شیشے میں واضح دکھائی دیتی ہے۔ وہ آپ سے باتیں کرتی ہے اور آپ ایگریسو ہو جاتے ہیں، اور اس ایگریسو پن میں آپ کیا کچھ کر گزرتے ہیں آپ کو خود بھی پتہ نہیں چلتا۔ عزین کی باتوں میں میر نے ہلکا سا سر ہلایا اور اس کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ اسٹور چلو۔ میر نے عزین کا بازو پکڑتے تقریباً اسے اپنے ساتھ گھسیٹا۔ باہر بہت سردی ہے، دن میں دیکھ لیجئے گا، وہ اسٹور کہیں نہیں جائے گا اور وہاں آپ کے علاوہ کوئی نہیں جاتا بھی نہیں۔
اس لیے بے فکر رہے۔ عزیر نے اپنا آپ چھڑاتے ہوئے احتجاج کیا، منہ بند کرو، تم نے آگے ہی دماغ خراب کر دیا ہے، میں ایسا نہیں ہوں جیسا تم نے ابھی جال بنا ہے، تم انتہائی شاطر لڑکی ہوں، میری سوچ سے بھی زیادہ۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم میڈیکل رپورٹ بنوا کر یہ ساری جائیداد اپنے نام کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گی تو تم انتہائی بے وقوف ہو۔ تم جیسی لالچی لڑکی دولت حاصل کرنے کے لیے ایسا بھی کر سکتی ہے، میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، تم جتنا مرضی زور لگا لو مگر تم مجھے بیمار ثابت نہیں کر سکتی، سمجھی؟ میر نے اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے اسٹور کے دروازے پر لا کھڑا کیا۔ مجھے ایک ذہنی بیمار انسان سے اس سے زیادہ کی امید بھی نہیں تھی۔ عزیر نے اپنا بازو میر سے چھڑاتے ہوئے اسے سہلایا جبکہ میر کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ کھولو اسے، میر نے دروازے پر لگے تالے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ حاشر کے باس، اس تالے کی چابی آپ کے پاس ہے، اگر یقین نہیں آتا تو آپ ابھی اپنے گارڈ کو فون کرے اور اسے کہے کہ آپ کی چابی والا گچھا لائے، اس میں اس اسٹور کی چابی موجود ہے۔ عزیر کی باتوں پہ میر نے سیٹی بجاتے ہوئے دور کھڑے گارڈ کو قریب آنے کا اشارہ کیا۔ حاشر کی اسسٹنٹ، یاد رکھنا اگر یہ بات جھوٹی ثابت ہوئی تو میں تمہارا حشر کروں گا کہ تم یاد رکھو گی، میری دشمنی بہت مشہور ہے۔ گارڈ کے قریب آنے پر میر نے اسے چابیوں کا گچھا لانے کا کہا، جس پر وہ اپنے قدموں پہ مڑ گیا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ چابی میرے پاس ہے؟ میر کے پوچھنے پر عزیر مسکرا دی جبکہ گارڈ چابیوں کا گچھا لے ان کی طرف بڑھا۔ حاشر کے باس، میرے اوپر کی منزل خالی نہیں ہے، عزیر نے کہتے ہوئے گارڈ سے چابی لی اور دروازہ کھولنے لگی۔ جیسے ہی میر نے کمرے میں قدم رکھا، اسے اپنی پرفیوم کی تیز خوشبو نے اس کا استقبال کیا۔ عزیر نے بورڈ پر ہاتھ مارتے ہوئے لائٹ آن کی تو پورا کمرہ جگمگانے لگا۔ یہ تو اسٹور نہیں ہے۔ میر نے پورے کمرے میں نگاہ گھماتے ہوئے عزیر کی طرف دیکھا جو دروازے کے ساتھ ٹیک لگا اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ جی بالکل، یہ اسٹور نہیں بلکہ میر طلال کا خفیہ کمرہ ہے، یہاں ہر چیز میر طلال کی گواہی دے رہی ہے، بیڈ شیٹ سے لے کر آپ کی سلیپنگ ڈریس تک، پرفیوم، برس، جیکٹ، سلیپر، تولیہ، گھڑی۔ عزیر انگلی سے اشارہ کرتے ایک ایک چیز گنوا رہی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کی چیزیں کوئی اور بھی استعمال کرتا ہے، تو جو جواب آپ نے مجھے دیا تھا وہ تو معلوم ہے نا۔ عزیر کی بات پہ میر کمرے میں ٹہلتا چیزیں دیکھنے لگا۔ چیزیں تو میری ہی ہیں مگر یہ وہ تمام چیزیں جو میں نے رد کر دی تھی، میں ان کو استعمال نہیں کرتا۔ میر نے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔ آپ مان کیوں نہیں لیتے؟ آپ ایک بیمار انسان ہیں، آپ کو علاج کی ضرورت ہے، اور تیسرا شخص کوئی اور نہیں بلکہ آپ ہی ہیں۔ یہ کمرہ آپ کے استعمال میں ہے ورنہ کبھی بھی اتنا صاف ستھرا نہ ہوتا۔ عزیر کی باتوں پر میر مسکراتا ہوا صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا اور قدم چلتا عزیر کے قریب آ رکا۔ اچھی کہانیاں بنا لیتی ہو، جال بھی اچھا بنتی ہو، یقیناً تم شطرنج کی بہترین کھلاڑی ہوں گی، مگر میرا نام میر طلال ہے، صبح ملتے ہیں۔ میر نے عزیر کا گال تھپکتے ہوئے کمرے سے باہر قدم رکھا۔ بہت مشکل ہے کسی ذہنی بیمار کو اس بات کا یقین دلانا کہ وہ بیمار ہے، خاص طور پہ تب جب کہ وہ اپنی طرف سے بہت قابل ہو۔ شب بخیر۔ میر نے جیسے ہی کمرے سے باہر قدم رکھے، عزیر کی آواز اس کے کانوں میں پڑی جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ پلٹا۔ بہت مشکل ہے ایک لالچی لڑکی کو اس بات کا احساس دلانا کہ اس کی چھوٹی سی لالچ دوسروں کی زندگی برباد کر سکتی ہے۔ شب بخیر۔ میر کہتا ہوا پلٹ گیا تو عزیر نے ایک گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا اور لائٹ آف کرتے ہوئے کمرے کو لاک لگا دیا۔ غازی نے جیسے ہی فلیٹ پر قدم رکھا اس بات کا فوراً احساس ہوا کہ ٹی وی لاؤنج میں کوئی موجود نہیں ہے، جس پر وہ تیز قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھا۔ یہ کہاں گئی؟ یہی تو چھوڑ کر گیا تھا۔ غازی نے صوفے کے قریب کھڑے ہوتے ہوئے ارد گرد کا جائزہ لیا جہاں زری کے ساتھ ساتھ رسی کا بھی کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ تمہیں کیا لگا میں کمزور لڑکیوں کی طرح یہاں بیٹھ کر سردی میں ٹھٹروں گی، روؤں گی اور تمہارے آنے کا بے صبری سے انتظار کروں گی؟ پھر تمہارے آنے پر اپنے گناہوں کی تم سے معافی مانگوں گی اور میں آئندہ تمہیں تنگ نہ کرتی، جو تم کہو گے بالکل ویسا ہی کروں گی۔ اپنی پشت پر زری کی موجودگی کو محسوس کرتے غازی پلٹا۔ نہیں، مجھے تم سے کبھی بھی بھلے کی امید نہیں رہی اور میں اچھے سے جانتا ہوں تم اسی رسی کو کاٹ کر پورے گھر میں آرام سے گھومو گی پھرو گی جیسے قبرستان میں بدروحیں پھرتی ہے، اس لیے زنجیر اتار کر رسی لگا دی تھی۔ غازی نے صوفے سے ٹیک لگاتے ہوئے زری کی طرف دیکھا جو اسے انتہائی غصیلی نظروں سے گھور رہی تھی۔ تم ایک بے حس انسان ہو، یہ جانتے بوجھتے کہ کتنی سردی کتنی زیادہ ہے تم مجھے یہ لاؤنج میں باندھ کر چلے گئے، تمہیں ذرا برابر شرم نہیں آئی؟ زری نے غازی کے قریب ہوتے ہوئے انگلی اٹھائی تو غازی نے اس کا ہاتھ پکڑتے اپنی طرف کھینچا۔ مجھے بالکل شرم نہیں آئی کیونکہ جانوروں کو کھونٹے کے ساتھ ہی باندھا جاتا ہے، غازی نے کہتے ہوئے زری کو پیچھے کیا خود اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ اچھا تو میں تمہاری نظر میں جانور ہوں؟ پھر اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟
کیا تم انسان دکھائی دیتے ہو؟ زری نے اس کے پیچھے جاتے ہوئے پوچھا۔ دیکھنے میں تو میں ہی انسان لگتا ہوں، مگر غازی نے اپنی ایک ایبرو چکاتے ہوئے زری کی طرف دیکھا جو کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی سے سوال کر رہی تھی۔ زیادہ اگر مگر کرنے اور گھورنے کی ضرورت نہیں، میں کسی سے نہیں ڈرتی، زری نے غازی کی طرف دیکھتے ہوئے اعتماد سے جواب دیا۔ پھر اب سے ڈرنا شروع کر دو، کیونکہ میں ذہنی مریض ہوں۔ کچھ دن کسی انسان کا قتل نہ کروں تو مجھے دورے پڑنے لگتے ہیں۔ غازی نے 1 سیکنڈ کے اندر تیزی سے اٹھتے ہوئے گن زری کے ماتھے کے ساتھ لگا دی تو وہ لرز گئی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ تم تو سچ مچ کے پاگل ہو، اسے پیچھے کرو، یہ چل جائے گی۔ غازی کے جارحانہ عزائم پر زری چیخی۔ یہ خود بخود نہیں چلتی، اسے میں چلاتا ہوں۔ اگر تم نے ذرا بھی مجھے تنگ کرنے کی کوشش کی تو میں اس میں موجود ساری گولیاں تمہاری کھوپڑی میں اتار دوں گا۔ غازی نے گن زری کے چہرے پہ پھیرتے ہوئے سر ترین لہجے میں کہا۔ میں تمہیں تنگ نہیں کرتی بلکہ تم مجھے تنگ کرتے ہو، اس لیے تم خودکشی کر لو۔ زری نے غازی کا گن والا ہاتھ پکڑتے اسی کی کن پٹی پہ رکھا۔ خودکشی حرام ہے، اس لیے میں نہیں کروں گا۔ غازی کندھے اچکاتے ہوئے دوبارہ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ بیوی کو ڈرانا حلال ہے کیا؟ زری نے ناراض نظروں سے غازی کی طرف دیکھا۔ وہ کیا ہے نا، مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ میں ایک شادی شدہ مرد ہوں اور تم جیسی بدتمیز، گوار اور پینڈو لڑکی میری بیوی ہے۔ جس دن مجھے اس تلخ حقیقت کا یقین آ جائے گا اس دن میں تم سے اچھا سلوک کروں گا، لیکن فی الحال تم اپنی یہ شکل میرے کمرے سے گم کرو، مجھے آرام کرنا ہے۔ غازی کے لہجے میں خاصی بیزاری تھی۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں تمہیں بہت اچھی لگنے لگی ہوں اور تم ڈرتے ہو کہ کہیں تمہیں مجھ سے عشق نہ ہو جائے، اس لیے تم مجھے اپنے سے ذرا دور دور رکھتے ہو۔ خیر، میں ہوں بھی تو بہت پیاری، اس میں تمہاری غلطی نہیں ہے۔ زری کا انداز خاصا تپا دینے والا تھا اور اس میں اس کی امید کے عین مطابق غازی تب بھی گیا تھا۔ او ہیلو، اپنی طرف سے مس ورلڈ تم میں ہے ہی کیا؟ غازی تمہارے عشق میں گرفتار ہوگا، نہ منہ نہ متھا، جن پہاڑوں لتھا۔ غازی طنزاً مسکرایا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو تم پھر مجھے ابھی اسی وقت باہر سے برگر کھلا کر لاؤ تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ تم سچے ہو، اور مجھے برگر کھانے کا بہت شوق ہے، سنا ہے شہر میں بہت اچھے برگر ملتے ہیں۔ زری اصل مدعے کی طرف آئی کیونکہ اسے شہر دیکھنا تھا۔ میں کوئی تمہارا نوکر نہیں اور نہ ہی تمہارا محتاج ہوں، تمہیں اس بات کا ثبوت دوں اور تم مجھے زہر لگتی ہو۔ غازی نے بستر پر چت لیٹتے ہوئے غصے سے جواب دیا۔ دیکھا، مجھے پہلے ہی یقین تھا، تمہیں مجھ سے بہت محبت ہے۔ اگر میں تمہیں اتنی بری لگتی تو تم فوراً میری بات مان لیتے۔ خیر، زیادہ شرمانے کی ضرورت نہیں، میں باہر چلی جاتی ہوں، تم آرام کرو۔ زری نے غازی کی بند آنکھوں کی طرف دیکھا۔ جب کسی خاندان کا پہلا شخص شہر آتا ہے نا تو اس کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے کہ وہ پورا شہر گھومے تاکہ واپس جا کر وہ لمبی چھوڑ سکے۔ چلو، تمہاری یہ خواہش پوری کیے دیتا ہوں۔ رہی بات عشق کی تو غازی کسی کے عشق میں گرفتار ہو جائے یہ اتنا ہی مشکل ہے جتنا تمہارا انسان بننا۔ غازی کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تو زری نے دل میں شکر ادا کیا۔ شہر میں تو رات دن سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے، کتنی پیاری روشنیاں جل بجھ رہی ہے۔ زری نے شیشے کے باہر دیکھتے ہوئے خوشی سے کہا تو غازی نے سر نفی میں ہلایا۔ تم اپنی یہ بچگانہ سوچ اپنے تک محدود رکھو، انہیں ہونٹوں پہ لانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں تمہیں بڑی مشکل سے برداشت کر رہا ہوں، تمہاری گفتگو میرے لیے برداشت کرنا ناممکن ہے۔ غازی نے کہتے ہوئے ایک فاسٹ فوڈ کے آگے گاڑی لگائی۔ اترو نیچے۔ غازی گھوم کے دوسری طرف آیا اور زری کی طرف کا دروازہ کھولا۔ مجھے نہیں اترنا، بس تم مجھے گاڑی میں ہی برگر لا دو۔ زری نے ڈرتے ہوئے خود کو سیٹس کے ساتھ چپکایا۔ زری کا عمل دیکھتے ہوئے غازی نے پوری قوت سے دروازہ بند کیا اور خود اندر چلا گیا۔ شاباش زری، کم از کم تو اپنی عقل مندی سے برگر کھانے میں تو کامیاب ہو ہی جائے گی، ورنہ اس جیسے سڑے شخص سے کوئی امید نہ تھی یہ تجھے شہر دکھاتا یا کچھ کھلاتا۔ زری اپنی سوچ پر خود ہی مسکرا رہی تھی جب اسے غازی آتا دکھائی دیا۔ یہ لو۔ غازی نے ڈرائنگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے ایک باکس زری کی گود میں رکھا اور خود گاڑی اسٹارٹ کرنے لگا۔ ہائے اللہ، اتنا بڑا برگر ہمارے گاؤں میں تو بہت چھوٹا ہوتا ہے، زری نے باکس کھولتے ہوئے حیرت سے کہا۔ کیونکہ تمہارا گاؤں بھی بہت چھوٹا ہے۔ غازی کے جواب پر ابھی زری نے کوئی رد عمل دیا ہی نہیں تھا کہ اچانک گاڑی کو شدید بریک لگی، جس کی وجہ سے زری کے ہاتھ سے برگر چھوٹتے بچا۔ کیا ہے، گاڑی دیکھ کے نہیں چلا سکتے؟ زری نے غازی کی طرف دیکھتے ہوئے چیخ کر پوچھا، جو سامنے سڑک پر دیکھ رہا تھا۔ سالے،
غازی نے سامنے کھڑی 2 بائک سواروں کو دیکھتے ہوئے زیر لب کہا تو زری بگڑ گئی۔ پہلی بات تو کہ میرا کوئی بھائی نہیں، دوسری بات یہ اتنی گندی شکلوں والے میرا بھائی نہیں ہو سکتے، اس لیے تم انہیں سالے مت کہو۔ زری کے احتجاج کو غازی نے ذرا خاطر میں نہ لایا اور گاڑی کو ریس دینے لگا، جبکہ بائک سواروں میں سے ایک غازی کی گاڑی کا نشانہ لے رہا تھا۔ لو جی، ابھی پاؤں صحیح سے ٹھیک بھی نہیں ہوا اور یہ پہنچ بھی گئے تمہیں مزید ہلانے۔ زری نے انہیں نشانہ لیتے ہوئے دیکھ کر بڑبڑایا، یہ کسی فلم کی شوٹنگ نہیں ہو رہی بلکہ حقیقت زندگی ہے۔ غازی نے کہتے ہوئے گاڑی تیزی سے ریورس کی۔ تم تو کہتے ہو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، مگر اب بھاگ رہے ہو۔ ان کے اوپر گاڑی کیوں نہیں چڑھا دیتے تاکہ ان کی دوبارہ ہمت نہ ہو تمہارا راستہ روکنے کی۔ زری اتنی ٹینشن میں بھی برگر کھا رہی تھی۔ میں نہیں ڈرتا، مگر میں تمہاری وجہ سے ریورس کی ہے۔ غازی نے جتلاتی نظروں سے زری کی طرف دیکھا۔ اچھا، تاکہ میں آرام سے برگر کھا سکوں؟ زری کے لہجے میں طنز تھا۔ جس پر غازی نے زور سے مکہ اسٹیئرنگ پر مارا۔ میرا دماغ مت خراب کرو اور چپ چاپ اپنا کام جاری رکھو۔ غازی نے سائیڈ مرر میں موٹر سائیکل سواروں کو دیکھا جو اسی کے پیچھے آ رہے تھے۔ اس میں سے ایک نے گاڑی کے ٹائر کا نشانہ لیا تو گاڑی کا ٹائر پنچر ہوتے ہی اپنا توازن کھو بیٹھی۔ او شٹ! غازی نے گاڑی قابو کرتے ہوئے کہا، اب تم آرام سے برگر کھاؤ اور پھر آخری دفعہ رنگ برنگی روشنیاں دیکھ لو، کیونکہ مجھے نہیں لگتا تم دوبارہ یہ سب دیکھنے اور کھانے کے قابل بچو گی۔ غازی نے گاڑی سائڈ پر لگاتے ہوئے اپنی گن لوڈ کی۔ ہائے، تم انہیں قتل کرنے لگے ہو؟ مجھے کتنا شوق تھا یہ سب دیکھنے کا۔ شکر ہے اللہ نے میری سن لی۔ زری کے اس قدر شکر ادا کرنے پر غازی نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا، جیسے اس کا ذہنی توازن خراب ہو تھا۔ اس سے پہلے کہ غازی ان پر حملہ کرتا، ایک گولی سنسناتی ہوئی گاڑی کے شیشے پر لگی تو زری کی چیخوں پر غازی نے اس کی طرف دیکھا۔ گل، تم نے سنا کہ میر کی بیوی نے کیا شوشہ چھوڑا ہے؟ غلام علی نے گل کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، مجھے معلوم ہے۔ گل کا اندازہ بہت عام سا تھا، جس پر غلام علی کو حیرت ہوئی۔ کس نے بتایا؟ غلام علی نے کرسی گھسیٹتے ہوئے گل کے قریب کی۔ میر نے، اور کس نے بتانا تھا؟ گل نے مسکراتے ہوئے غلام علی کی طرف دیکھا۔ تم اچھے سے جانتے ہو میر مجھ سے کچھ بھی نہیں چھپاتا، اور یہ بہت بڑی بات تھی جس کی وجہ سے وہ ساری رات نہیں سو سکا۔ صبح سب سے پہلے اس نے مجھے یہی بتایا کہ عزیر نے اس پہ الزام لگایا۔ گل کے جواب پر غلام علی مایوس سا کرسی پہ بیٹھا۔ کیا ہوا؟ تم کیوں اتنے مایوس اور اداس دکھائی دے رہے ہو؟ گل نے غلام علی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کی بیوی نے سارا کھیل ہی بگاڑ کر رکھ دیا۔ ہم کچھ اور سوچتے ہیں اور کچھ اور ہو جاتا ہے۔ سردار بیگم الگ ناراض ہے، اب تو وہ ہم سے بات بھی نہیں کرے گی۔ غلام علی کے جواب پر گل مسکرانے لگی۔ غلام علی، تم سچ میں بہت بھولے ہو، بے وقوف انسان۔ اس کی بیوی کا یہ الزام ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے اگر ہم تھوڑی سی سمجھداری سے کام لیں تو۔ گل کی بات پر غلام علی نے اس کی طرف دیکھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، اگر کسی طرح میر میڈیکلی رپورٹ میں ثابت ہو جائے کہ ذہنی مریض ہے یا وہ اسپلٹ پرسنالٹی رکھتا ہے تو ہمارے لیے سب کچھ بہت آسان ہو جائے گا۔ یہ جائیداد، گھر، بینک بیلنس خود بخود ہماری جھولی میں پکے ہوئے پھل کی طرح گریں گے۔ سردار بیگم باہر آ جائیں گی اور ہمیں کچھ کرنا بھی نہیں پڑے گا۔ میں نے تو سوچ لیا ہے، میں ہر صورت اس ذہین کا ساتھ دوں گی، کیونکہ اب بندوق میں اس کے کندھے پر رکھ کر چلاؤں گی۔ گل کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اگر آپ اس ذہین کا ساتھ دے گی تو میر کو بہت برا لگے گا۔ غلام علی کی بات پر گل نے باقاعدہ کہا لگایا۔ ایسا بہت کم ہوتا کہ وہ کھل کر ہنستی تھی۔ میر کے منہ پر میں میر کی ہوں اور اس ذہن کے ساتھ اس کا ساتھ دوں گی، یعنی میں مصیبت میں گدھے کو میرا مطلب ایک شوہر بنانے لگی ہوں۔ گل کی وضاحت پر غلام علی نے کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ویسے غلام علی، تمہارے خیال سے اسٹور میں وہ تمام چیزیں کس نے رکھی ہوں گی؟ کیا واقعی میر نے وہ خود سب کچھ وہاں رکھا تھا تاکہ باقی کنفیوز ہو سکے، یا کوئی اور بھی ہے؟ گل کے پوچھنے پر غلام علی نے صاف انکار کر گیا۔ باقی سب باتیں تو اپنی جگہ ٹھیک تھی، مگر اسٹور میں میر کی چیزوں کا موجود ہونا مجھے کافی کنفیوز کر رہا ہے۔ گل نے غلام علی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے خود بھی اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ دراصل وہ اسٹور کافی ٹائم سے بند ہے، میں اس طرف گیا ہی نہیں اور نہ ہی کبھی مجھے یہ خیال آیا۔ غلام علی کے جواب پر گل سر ہلانے لگی۔ بہت ہنسی آ رہی ہے۔ میر نے حاشر کو ہنستا ہوا دیکھ کر گھورا۔ مجھے آج اس بات پر کامل یقین ہو گیا ہے کہ بیوی سے بہتر شوہر کو کوئی نہیں جانتا، یعنی کمال ہو گیا ہے۔ اتنے عرصے سے ہمیں نہیں پتہ چل سکا اور اسے 2 دن میں پتہ چل گیا کہ تم اسپلٹ پرسنالٹی رکھتے ہو۔ حاشر داد دی، یہ جو تمہاری بتی سی نکل رہی ہے نا، اگر مجھے غصہ آ گیا تو یہ بتی سی دوبارہ کسی کو دکھائی نہیں دے گی۔ میر کی وارننگ پر حاشر اپنے منہ پر انگلی رکھتے ہوئے خود کو خاموش کرانا چاہا، جبکہ ابھی بھی اس کی بتی سی میر کی منہ چڑھا رہی تھی۔
مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس پاگل لڑکی نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اسپلٹ پرسنالٹی رکھتا ہوں۔ میر نے کافی کا کپ اپنے آگے کرتے ہوئے افسوس سے سر ہلایا۔ مذاق ایک طرف مگر سچ، اس کمرے میں کون رہتا ہے؟ میرا مطلب وہاں وہ تمام چیزیں کس نے رکھی ہے اور کیوں؟ حاشر نے اب کی بات سنجیدہ سے میر کی طرف دیکھا تو میر کافی کو گھورنے لگا۔ فی الحال تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر مجھے کسی پر شک ہے۔ میر نے کافی کا سپ بھرتے ہوئے جواب دیا۔ تمہارے خیال میں یہ سب کچھ بھی گل کا کیا دھرا ہے؟ مطلب وہ تمہیں یا عزین کو کنفیوز کرنا چاہ رہی ہے؟ حاشر کی بات پہ میر نے اسے ناراضگی سے دیکھا۔ گل اتنے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال نہیں کرتی، یہ ساری باتیں اس کی پرسنالٹی کے خلاف ہیں۔ اس نے جو کچھ بھی کہنا یا کرنا ہوتا ہے منہ پر کہتی اور کرتی ہے۔ ہر وقت گل کے پیچھے نہ پڑا رہا کرو، مجھے برا لگتا ہے۔ میر کے جواب پر حاشر نے مسکراتے ہوئے سر کو خم دیا اور کافی پینے لگا۔ عزین کو یا تو غلط فہمی ہوئی ہے یا وہ کوئی گیم کھیل رہی ہے، میں ٹھیک سے نہیں کہہ سکتا، مگر مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میر نے بات ادھوری چھوڑتے ہوئے حاشر کی طرف دیکھا، جیسے حاشر نے کافی کا کپ خالی کرتے ہوئے میز پر رکھا۔ تمہارے خیال سے عزین کتنی لالچی ہے؟ میرا مطلب وہ لالچ میں کس حد تک جا سکتی ہے؟ میر نے ریلیکس انداز میں بیٹھتے ہوئے حاشر سے پوچھا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ میری اسسٹنٹ تھی، بیٹی نہیں۔ مجھے کیا پتا میں کون سا اس کو جانتا ہوں، ہاں اتنا ضرور پتا ہے کہ وہ اپنے کام کے ساتھ بہت مخلص ہے، باقی میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ حاشر نے جواب دیا تو میر مسکرانے لگا۔ کیا وہ مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے؟ میر کے اگلے سوال پہ حاشر نے کرسی چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ میرے خیال سے اب مجھے چلنا چاہیے، کافی مزے کی تھی، پیشکش کا بہت شکریہ، اب میں چلتا ہوں، اجازت دیں۔ حاشر کا لہجہ ایک دم فارمل ہوا۔ تو جناب بیرسٹر حاشر صاحب ناراض ہو گئے ہیں؟ میر نے کھڑے ہوتے ہوئے پینٹ کی جیب میں دونوں ہاتھ ڈالے۔ بات ناراضگی کی ہے تو ناراض ہی ہوا ہوں نا، مجھے کیا پتا وہ کیا کرے گی کیا نہیں، تم اپنے سامنے بٹھا کر پوچھو کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، بات ختم۔ حاشر کہتا پارکنگ کی طرف جانے کو مڑا۔ میں عزین پر قاتلانہ حملہ کروانے لگا ہوں، تجھے کوئی اعتراض تو نہیں؟ میر نے برابر چلتے ہوئے چھیڑا۔ وہ کسی بھی جنم میں میری محبوبہ نہیں رہی، اس لیے مجھے کوئی مسئلہ نہیں، تو جانے اور تیرا کام، بس مجھے میرے گھر پہ اتار دیں۔ حاشر نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔ پھر تیرا یہ منہ کیوں بنا ہوا ہے؟ میر نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ڈرائیور کو چلنے کا اشارہ کیا۔ میر میں اس سب سے تنگ آ گیا ہوں، کیا ہم سب نارمل زندگی نہیں گزار سکتے؟ تو نے اپنی زندگی کو بہت کمپلیکیٹڈ کر دیا ہے۔ سیدھی طرح تجھے جن سے مسئلہ ہے ان سے بات کر، دوسرے لوگوں کو بیچ میں مت الجھا۔ حاشر نے بیزاری سے کہا۔ اچھا تو تیرا شمار اب دوسرے لوگوں میں ہونے لگا ہے؟ میں تو اب تک سمجھ رہا تھا تو میرا اپنا ہے۔ خلاف معمول میر کا لہجہ کافی خوشگوار تھا۔ میر دیکھ، میں نے تیرا ساتھ دیا اس سب میں اس لیے دیا کہ تو ناجائز جیل کے اندر تھا، تجھے جیل سے باہر لانے کے لیے مجھے جو کچھ ہو سکا میں نے تیرے لیے کیا، کیونکہ تو میرا دوست ہے۔ تو نے بھی کبھی ہماری دوستی پر حرف نہیں آنے دیا، مگر اب یہ سب کچھ چھوڑ دے، بس کر دے۔ آغا جان واپس نہیں آئیں گے اور نہ ہی تیرے یہ سب کرنے سے آغا جان کی روح خوش ہوگی۔ اگر تجھے گل سے محبت ہے تو اسے ڈائریکٹ پوچھ لے اس کا گناہ کیا ہے۔ اگر تو اس سے محبت نہیں کرتا تو اسے چھوڑ کر واپس چلا جا۔ کب تک اپنے ساتھ باقیوں کو بھی الجھائے رکھے گا؟ عزین سے تیرا کچھ لینا دینا نہیں، تو نے اسے گل کی جاسوسی کے لیے رکھا ہے۔ اب تو خود پریشان ہے اور وہ اپنی ہی گیم کھیل رہی ہے۔ کبھی تجھے وہم ستاتا ہے کہ وہ تجھے قتل کر دے گی، اور کبھی تجھے لگتا ہے کہ وہ لالچ میں تجھ سے تیری جائیداد چھین لے گی۔ سکون دے زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، خود کو پریشان رکھنے کا کیا مقصد؟ تو خوبصورت ہے، اللہ نے تجھے مال و دولت دے رکھا ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، اب تو پاکستان میں تیرا بہت بڑا بزنس بھی ہے، بس اپنا گھر بسا اور خوشی سے زندگی بسر کر، بدلے میں کچھ نہیں رکھا۔ انسان کا اپنا آپ جل جاتا ہے، حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا۔ معاف کرنے والا بڑا ہے، بدلہ لینے والا چھوٹا۔ میری ماں تو سردار بیگم کو بھی معاف کر دے۔ حاشر نے آخر میں امید بھری نظروں سے میر کی طرف دیکھا۔ خیر، آج تیرے اندر بڑی ممتا جاگی ہوئی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے مجھے میری ماں سمجھا رہی ہو۔ بہرحال میں تیرے مشورے پہ عمل کروں گا۔ میر کے اتنے آسانی سے مان جانے پر حاشر نے اسے تعجب سے دیکھا۔ بات مان لوں تو تب بھی تو مجھے شک ہی سے دیکھتا ہے، تم وکیلوں میں یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ میر نے اسے دیکھتے ہوئے اپنی مسکراہٹ دبائے، جبکہ حاشر پہ یقین تھا۔ میرا نہیں خیال کہ میر بیمار ہے، گل نے عزین کی طرف دیکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ تو عزین اس کے آگے چائے کی پیالی رکھتے ہوئے کندھے اچکائے۔ دیکھو میرا ایک مشورہ ہے، تم اس بات کا ذکر کسی اور سے مت کرنا، اس طرح میر کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ میر کے لاکھ دشمن ہیں، وہ بہت بڑا بزنس مین ہے، کوئی بھی اس بات کو کیش کر سکتا ہے۔ گل نے چائے کی پیالی تھامتے ہوئے کہا تو عزین ہنس دی۔
آپ کو میر سے بہت محبت ہے مگر وہ آپ سے محبت نہیں کرتے، کم از کم میرا تو یہی اندازہ ہے۔ عزیر نے چائے کا سپ بھرتے ہوئے گل کو چھیڑا۔ اندازے نہیں لگانے چاہیے کیونکہ وہ غلط ثابت ہوتے ہیں۔ پہلی بار تو یہ کہ میرے اور میر کے درمیان کبھی بھی کوئی ایسا ریلیشن نہیں رہا جس کی بنا پر میں تمہیں یہ کہہ سکوں کہ ہم دونوں شدید محبت ہیں۔ ہاں، یہ میں پکا کہہ سکتی ہوں کہ ہم میں نفرت کا رشتہ نہ کبھی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ گل نے چائے کی پیالی کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے گھمایا۔ اگر ایسا ہے تو وہ پھر آپ کو مروانا کیوں چاہتے ہیں؟ عزیر کے سوال پہ چائے پیتے گل کو شدید پھندا لگا اور وہ کھانسنے لگی۔ آپ کو شاید میری بات پہ یقین نہ آئے مگر سچ مجھ وہ آپ کو قتل کروانا چاہتے ہیں اور آپ سے بہت تنگ ہے۔ معذرت کے ساتھ وہ آپ سے بہت نفرت کرتے ہیں۔ عزیر نے بھرپور ایکٹنگ کرتے ہوئے گل کے تاثرات کو نوٹ کرنا چاہا جس پر وہ ناکام رہی۔ یہ سب باتیں میں میر نے تم سے کہی ہے یا تم اپنے پاس سے سوتن ہونے کا پورا ثبوت دے رہی ہو؟ گل کے چہرے پہ زخمی مسکراہٹ تھی۔ حیرت ہے، آپ ابھی بھی شک و شبہات میں مبتلا ہے، حالانکہ بات بالکل صاف ہے۔ بھلا ایک معذور عورت کے ساتھ اتنا خوبصورت ہینڈسم امیر شخص کب تک رہ سکتا ہے؟ اسے سوسائٹی میں موو کرنے کے لیے مجھ جیسی بیوی کی ضرورت تو پڑے گی نا، اور اسے مجھ جیسی بیوی کی ہوتے ہوئے بھلا ایک معذور عورت کو اپنی زندگی میں کیوں رکھے گا؟ عزیر نے جیسے چسکا لیا۔ میں معذور نہیں ہوں۔ گل کے منہ سے اچانک ہی یہ جملہ پھسلا تو عزیر نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا جسے وہ شرمندہ ہو گئی۔ میرا مطلب ہے کہ ڈاکٹر علاج کر رہے ہیں، امید ہے کہ میں جلد چلنے پھرنے لگوں گی۔ گل نے گلا صاف کرتے ہوئے بات بنائی جس پہ عزیر سر ہلانے لگی۔ اچھا، آپ کے خیال سے اسٹور روم میں کون ہوگا؟ میرا مطلب ہے اسٹور روم میں وہ تمام چیزیں کس نے رکھی ہوگی؟ کیونکہ آپ اس گھر کی مالکن ہیں، سب نوکر آپ کے حکم بجا لاتے ہیں، تو پھر وہاں پر کون کب کیسے جا سکتا ہے، وہ بھی آپ کی اجازت کے بغیر؟ عزیر کی معصومیت عروج پر تھی اور وہ اپنے مقصد حاصل کرنے کے بہت قریب تھی مگر گیٹ پر ہوتی ہوئی میر کی گاڑی کے ہارن نے سب خراب کر دیا۔ خبردار، جو تم نے میرے کان کے پردے پھاڑے تو چپ چاپ نیچے بیٹھ جاؤ، تمہیں گولی نہیں لگے گی، غازی نے کہتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ کیوں؟ مجھے کیوں نہیں گولی لگ سکتی؟ زریر نے نیچے ہوتے ہوئے پوچھا جبکہ موٹر سائیکل سوار اب بھی ان کے پیچھے تھے۔ اس لیے کہ اس گاڑی کی شیشے بلٹ پروف ہے، غازی نے کہتے ہوئے تیزی سے موڑ کاٹا جس پر پیچھے سے آتی موٹر بائیک نے سنبھلنے کی کوشش کی مگر فٹ پاتھ پر چڑھ گئی اور موٹر سائیکل پہ سوار دور جا گرے۔ اچھا، میں سمجھی تمہارے پاس کوئی کرامات ہے جس کی وجہ سے تمہیں گولی نہیں لگتی، مگر یہ گاڑی کا کمال ہے، بلٹ پروف کا یہی مطلب ہے نا کہ اس کو گولی کچھ نہیں کہہ سکتی؟ زری کے پوچھنے پر غازی نے سر ہلایا تو اسے کچھ فاصلے پر پولیس چیک پوسٹ دکھائی دی۔ اللہ کرے ماجد ڈیوٹی پر ہو۔ غازی نے ہم کلامی کرتے ہوئے چیک پوسٹ کی طرف گاڑی کا رخ کیا جبکہ پیچھے دوسرا موٹر سائیکل سوار دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ تمہارا وہی دوست ہے نا جسے تم کافی بے عزت کرتے ہو؟ مگر وہ ہوتا نہیں، زری نے دوبارہ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے پوچھا تو غازی زیر لب مسکرایا۔ خیر، ایسی بھی بات نہیں۔ غازی نے گاڑی کی سائڈ پر روکتے ہوئے ماجد کا نمبر ڈائل کیا۔ وہ تو مجھے پتا ہے، تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں، تم بات ہی ایسے کرتے ہو کہ دوسرے بندے کو لگتا ہے کہ اسے ذلیل کر رہے ہو، حالانکہ تمہارا یہ مقصد نہیں ہوتا۔ زری نے ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے جواب دیا۔ ارے واہ، ہم سے تو اچھی بھابھی صاحبہ ہے جس کے آگے تیری بولتی بند ہو جاتی ہے، اور کیا خوب ارشاد فرمایا ہے، تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں۔ اسپیکر سے ماجد کی کھنکتی آواز ابھر آئی۔ کیا بھابھی جی کی رٹ لگا رکھی ہے؟ پہلے بھائی سے تو مل لے۔ مجھے بتا ابھی چیک پوسٹ پر موجود ہے؟ غازی کے پوچھنے پر ماجد سیٹی بجانے لگا۔ مطلب پولیس سو رہی ہے؟ خیر، میں نے تجھے یہ بتانا تھا کہ آج میری گاڑی پر دو موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کی ہے۔ جب ڈیوٹی ہو تو CCTV فوٹیج چیک کرنا۔ غازی کے بتانے پر ماجد پریشان ہو گیا۔ تو ٹھیک ہے نا؟ ماجد کی پریشان آواز اسپیکر سے ابھری۔ ٹھیک ہوں تو بول رہا ہوں، ورنہ سب بول رہے ہوتے اور میں چپ ہوتا، غازی نے کہتے گاڑی کو ریورس کیا۔ استغفر اللہ، تو اتنی بکواس کیسے کر لیتا ہے؟ تجھے ذرا شرم نہیں آتی کہ میری بیوی ساتھ بیٹھی ہے؟ ماجد کے ڈانٹنے پر غازی مسکرانے لگا۔ الو کے پٹھے، بیوی سے کون شرماتا ہے؟ یہ آج کے دن کا سب سے بڑا جوک ہے۔ غازی گنگناتا کال کاٹ گیا۔ تمہارے دوست کی بیوی بچے نہیں؟ میرا مطلب یہ اکیلا ہی ہے؟ غازی نے خوشگوار موڈ میں دیکھتے ہوئے زری نے پوچھا۔ منگیتر تھی جناب کی، مگر وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی، حالانکہ اس سے بہت محبت کرتی ہے۔ غازی کے بتانے پر زری کو بہت افسوس ہوا۔ ایسی منگیتر کو تو گولی مار دینی چاہیے۔ تمہارے دوست میں غیرت نام کی کوئی چیز نہیں؟ اگر ہمارے گاؤں میں ایسا ہوتا تو اب تک وہ لڑکی زمین کے نیچے ہوتی۔ زری کی جارحانہ جواب پر غازی مسکرانے لگا۔ یہ تو ہے۔ غازی نے گاڑی فلیٹ کی طرف موڑی۔ اگر تم کہو تو تمہارے دوست کے لیے اپنی سہیلی کا رشتہ لے آؤں؟
میں ویسے بھی یہاں اکیلی ہوتی ہوں، وہ آ جائے گی تو میں بہت خوش رہوں گی۔ زری اپنی بات کے آخر میں اداس ہو گئی۔ کون سی سہیلی؟ وہ رجو جو کوے کی طرح کائیں کائیں کرتی رہتی ہے، مجھے بالکل پسند نہیں۔ اچھا خاصا میرا دوست ہے۔ غازی نے فلیٹ کی پارکنگ میں گاڑی جھٹکے سے روکی۔ خبردار جو میری دوست کے بارے میں ایک لفظ بھی اپنے منہ سے نکالا میں تمہارا خون پی جاؤں گی۔ اچانک زری نے انتہائی غصے سے غازی کا گریبان پکڑا تو اسے دیکھتا رہ گیا۔ تم اب اپنی دوست کے لیے مجھ سے لڑو گی، یعنی غازی سے؟ اور میرا گریبان پکڑنے کی تمہاری ہمت کیسی ہوئی؟ تم جانتی ہو تم نے کس کا گریبان پکڑا ہے؟ غازی غرایا۔ اپنے شوہر کا پکڑا ہے، اور میں اس کا حق رکھتی ہوں، زری نے کہتے ہوئے گریبان چھوڑ دیا اور دروازہ کھولتے نیچے اتر گئی۔ انٹرسٹنگ، غازی نے اسے اندر جاتا دیکھ کر کہنے لگا۔ اس کے لہجے کا اثر تو ہے، بڑی بات قتیل، وہ تو آنکھوں سے بھی کرتا ہوا جادو آئے۔ اب بولتے کیوں نہیں؟ اس طرح خاموش کیوں بیٹھے ہو؟ گل کی آواز پہ میر نے سر اوپر اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں سرخ دوڑے تھے۔ آپ کو عزین کی بات کا کتنا فیصد یقین ہے؟ جواب کی بجائے الٹا سوال آیا۔ میر، تم میری بات کا جواب دو، مجھ سے سوال مت پوچھو، کیونکہ فی الحال تم مجھ سے پوچھنے کی پوزیشن میں نہیں ہو۔ گل نے سنجیدگی سے میر کی طرف دیکھا۔ میں آپ کے بارے میں کبھی برا نہیں سوچ سکتا، اور نفرت تو میں کر ہی نہیں سکتا۔ آپ نے یہ کیسے سوچ لیا؟ میر نے قدرے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ میر، اگر تمہارے دل میں لے کر کوئی بدگمانی ہے تو تم مجھ سے پوچھ سکتے ہو، میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گی، مگر کبھی بھی اپنے اور میرے ریلیشن کے بارے میں کسی تیسرے کو مت بتانا، کیونکہ مجھے تیسرا شخص برا لگتا ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہو۔ گل نے مضبوط لہجے میں کہتے ہوئے اپنا چہرہ موڑ لیا۔ حاشر کی اسسٹنٹ، آج میں تیرا حشر بگاڑ دوں گا، تم میرے ہاتھ سے نہیں بچے گی۔ پتہ نہیں گل سے کیا کیا بکواس کرتی رہی ہے۔ میر نے دل میں سوچتے ہوئے گل کی طرف دیکھا۔ آپ مجھ سے ناراض ہے؟ میر نے کھڑے ہوتے ہوئے گل سے پوچھا۔ میر، تمہاری خاطر شیر علی نے مجھ پر گولی چلائی، تمہیں بچاتے ہوئے اپنی ٹانگیں کھو بیٹھی۔ اب اگر کوئی مجھے آ کر کہے کہ میر مجھے مارنا چاہتا ہے، یا مجھ سے نفرت کرتا ہے، یا میرا وجود اس کی زندگی میں بوجھ ہے، تو یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ میں تمہارے اس گھر سے چلی جاؤں گی۔ گل کا لہجہ بے لچک تھا۔ اگر آپ اس گھر سے چلی جائیں گی تو اس گھر میں کیا باقی رہ جائے گا؟ میں نے ان تمام چیزوں کو اپنے سر میں مارنا ہے؟ اس گھر میں رونق تو آپ کی وجہ سے ہے، جب آپ ہی نہیں رہے گی تو میں بھی کہیں چلا جاؤں گا۔ میر نے محبت سے گل کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تو گل نے اسے دیکھنے لگی۔ اسٹور روم میں وہ تمام چیزیں تم نے رکھی ہے؟ گل کے اس قدر پر یقین لہجے میں میر نے حیرت سے گل کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ بھی مجھ پر شک کر رہی ہے؟ آپ کو لگتا ہے میں ذہنی مریض ہوں، یا میں کبھی بھی ایسی کوئی حرکت کر سکتا ہوں؟ یہ ایک نارمل انسان کی حرکت نہیں ہے، اور میں بالکل نارمل ہوں۔ میر نے انتہائی غصے میں ہونے کے باوجود بھی نرمی سے پوچھا۔ پھر وہ سب کیا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تمہاری بیوی جو کچھ بولتی پھر رہی ہے، اس سب سے تمہیں نقصان پہنچ سکتا ہے، اور مجھے تمہاری فکر ہے۔ گل نے میر کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ نکالتے ہوئے کہا تو میر مسکرا دیا۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ میری فکر کرتی ہے، اور بہت برا لگتا ہے جب آپ مجھ سے ناراض ہو جاتی ہے۔ رہی بات بیوی کی تو اس کا میں بندوبست کر دیتا ہوں۔ میر نے جھکتے ہوئے گل کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب تک تو میر کو میرے کمرے میں آندھی طوفان کی طرح داخل ہونا چاہیے تھا۔ 20 منٹ گزر چکے ہیں، کیا گل نے میر کو نہیں بتایا کہ میں نے اسے کیا کہا ہے؟ اسے نے کمرے میں چکر لگاتے ہوئے گھڑی کی طرف دیکھا، تبھی ایک دھماکے سے کمرے کا دروازہ کھلا۔ شکر ہے آپ آ گئے، ورنہ میں آج گل کی فین ہو گئی ہوتی۔ بھلا عورت بھی کبھی اپنے پیٹ میں اتنی باتیں رکھتی ہے؟ میں سمجھی گل نے آپ کو کچھ بھی نہیں بتایا، اور آپ دونوں آپس میں گپے مارتے ہوئے چائے پی رہے ہیں۔ عزین نے میر کی طرف دیکھتے ہوئے شکر ادا کیا تو نفی میں سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھا۔ کیا سوچ کے تم نے وہ ساری بکواس گل سے کی ہے؟ اگر آئندہ کچھ بھی تم نے ایسا ویسا گل سے کہا تو میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا، بلکہ ٹانگیں توڑ دوں گا۔ میر نے عزین کا بازو پکڑتے ہوئے اسے جھنجھوڑا۔ آپ کو بیوی ویل چیئر پر بیٹھی زیادہ خوبصورت لگتی ہے، جو دوسری کو بھی بٹھانا ہے۔ پتہ نہیں آپ کو معصور بیوی میں کیا اٹریکشن نظر آتی ہے؟ ٹانگیں توڑ دوں گا۔ عزین نے میر کی نقل اتاری۔ بہت ڈھیٹ ہو تم، یقین مانو بہت ڈھیٹ ہو، میری سوچ سے بھی زیادہ۔ اور یہ جو تم نے اسٹور کا شوشہ چھوڑا ہے نا، اب اس مسئلے کو خود ہی حل کرو، اور مجھے یہ ایک دن کے اندر حل چاہیے، سب کچھ شیشے کی طرح کلیئر۔ میر نے جھٹکے سے عزین کو چھوڑتے ہوئے صوفے کا رخ کیا۔ مجھے لگا آپ واش روم میں جائیں گے۔ عموماً ایسی صورتحال میں ہیرو شاور کے نیچے کھڑا ہو کر نہاتا ہے تاکہ اس کا غصہ کم ہو، مگر آپ تو صوفے پہ بیٹھ گئے۔ اس سے غصہ کم نہیں ہوگا، کم از کم ایک دو چیزیں توڑ دے تاکہ یہ ثابت ہو کہ آپ نارمل نہیں ہیں، پلیز۔ عزین کی بات میں میر جو جوتے اتارنے لگا تھا، اس کا ہاتھ رکا۔ اس نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ چیزیں توڑنے کا تو پتہ نہیں، البتہ دل کر رہا یہ جوتا تمہارے سر پر دے ماروں۔ میر نے غصے سے اپنے جوتے اتارتے ہوئے دور پھینکے تو عزین مسکرانے لگی۔ اگر آپ
کو سب کچھ شیشے کی طرح کلیئر چاہیے تو آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا، اس لیے جیسا میں کہتی ہوں ویسا کرے، کم از کم آج رات کے لیے۔ عزین کی فرمائش پر میر کی آنکھیں پھیل گئیں۔ مجھے معلوم ہے تیسرا شخص کون ہے، مگر میں اسے سب کے سامنے بے نقاب کرنا چاہتی ہوں، اس لیے آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا۔ اس کمرے کا حلیہ بگاڑ دے، کل تک آپ کو سچائی جاننی ہے تو۔ عزین کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اب یہ مجھے بلیک میل کرے گی، یعنی میر طلال کو۔ میر نے غصے سے اٹھتے ہوئے پاس پڑے گلدان کو ٹھوکر ماری۔ آج مجھے بڑے عرصے بعد اپنا فلیٹ اپنا سا لگ رہا ہے، غازی نے خاموش بیٹھی زری کو دیکھتے ہوئے اونچی آواز میں کہا، کافی بناتے ہوئے، کیونکہ فی الحال میں اسی کے ساتھ اپنی خوشی سیلیبریٹ کر سکتا ہوں۔ ماجد تو ڈیوٹی پر ہوگا۔ غازی نے خود کلامی کرتے ہوئے قدم کچن کی طرف بڑھائے۔ ایک سہیلی باغ میں بیٹھی رو رہی تھی، اس کا ساتھی کوئی نہیں ہے، آ کر اپنا ساتھی ڈھونڈ لو۔ غازی نے کافی پھینکتے ہوئے شرارت سے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی زری کی طرف دیکھا جو اسے ہی گھور رہی تھی۔ اس کا ساتھی ہے، ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، مگر وہ اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ بلاخر زری کے صبر کی بس ہوئی تو وہ بول پڑی۔ غازی نے ایبرو اچکاتے ہوئے اسے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ مزید کچھ بولتا ٹیبل پہ پڑا موبائل بجنے لگا۔ اے لڑکی، میری کال اٹینڈ کرو، دیکھو کس کا فون ہے۔ غازی نے کچن میں کھڑے کھڑے زری سے کہا تو میز پر پڑے موبائل کو گھورنے لگی۔ حد ہے، میں نے بتایا بھی تھا کہ کال کیسے اٹینڈ کرتے ہیں۔ غازی نے ٹیبل سے موبائل اٹھاتے ہوئے زری کا ہاتھ پکڑا اور اسی کے ہاتھ سے کال اٹینڈ کی۔ ہاں بولو، تمہیں اس وقت کیا تکلیف ہے؟ کیونکہ بغیر تکلیف کے تم فون نہیں کرتے۔ غازی کان سے فون لگائے ہوئے دوبارہ کچن کی طرف چل دیا، جبکہ زری نے اداسی سے اس کی پشت کو دیکھا۔ ظاہر سی بات ہے، جس طرح میر کی ہر بیماری کا علاج تمہارے پاس ہے، بالکل اسی طرح میری تکلیف بھی تم ہی دور کر سکتے ہو۔ ماجد کی پرسکون آواز اسپیکر سے ابھری تو ہنستے ہوئے غازی نے دونوں پیالیوں میں کافی انڈیلی اور ٹرے لیے زری کے پاس آ بیٹھا۔ ایک مشورہ چاہیے تھا۔ اگر ماجد نے اتنا ہی کہا تھا کہ غازی نے اس کا جملہ اچک لیا۔ اگر مفت دوں تو کیونکہ تم پولیس والے پیسے دے کر مشورہ نہیں لیتے۔ غازی نے ہنستے ہوئے چائے کی پیالی زری کی آگے کی تو اس نے ناراضگی سے غازی کی طرف دیکھا۔ اچھا سنو، اگر میر ولا پر ریڈ کروں تو تمہارے خیال میں یہ ٹھیک رہے گا؟ جیسے ہی ماجد کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، غازی کے ہاتھ سے کافی کی پیالی چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ کبھی خواب میں بھی یہ مت سوچنا، ورنہ دوبارہ خواب دیکھنے کے بھی قابل نہیں رہے گا۔ میر ولا پر بھی وہ پولیس ریڈ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ غازی نے کافی کی پیالی ٹرے میں رکھتے ہوئے زری کی طرف دیکھا۔ تم نے اپنا منہ غبار کی طرح کیوں پھیلایا ہوا ہے؟ میں صبح سے نوٹ کر رہا ہوں، تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے؟ میں کسی کو اپنے ہاتھ کی کافی بنا کر نہیں دیتا۔ شکر کرو تمہارا نام ان خوش قسمت لوگوں میں شامل ہو گیا ہے جنہیں غازی نے اپنے ہاتھ کی بنی کافی پینے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ غازی نے اسپیکر پر ہاتھ رکھتے ہوئے آہستہ آواز میں زری سے کہا، یار وہ عزین چاہتی ہے کہ میں میر ولا پر ریڈ کروں۔ ماجد کی بات سنتے ہی غازی نے حیرت سے موبائل کے کان سے ہٹاتے ہوئے اسے گھورا۔ یہ لڑکی تجھے مروائے گی، وہ بھی کتے کی موت۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تو اس جیسی بے وفا لڑکی کی بات پر اعتبار کیسے کر لیتا ہے۔ غازی نے زری کی طرف دیکھتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ غازی، تو پہلے میری بات غور سے سنو، پھر مجھے بتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ماجد نے کہتے ہی ساتھ نان سٹاپ بولنا شروع کیا، جبکہ ماجد کی بات سنتے ہی زری کا پھولا ہوا چہرہ دیکھتے غازی نے کافی پینا شروع کی۔ تیری بات سننے کے بعد مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس کے ساتھ ہمدردی کروں، اپنے ساتھ، میر کے ساتھ یا تیرے ساتھ۔ غازی نے پیالی خالی کرتے ہوئے ٹیبل پر رکھی۔ تم اپنے دوست کی سن لو۔ زری اٹھ کر جانے لگی تو غازی نے اپنی ٹانگ اس کے راستے میں حائل کرتے ہوئے اسے روکا۔ کیا مطلب ہے تیری اس بات کا؟ ماجد الجھتے ہوئے پوچھا۔ تیری اس جیمز بانڈ نما لڑکی نے میری روزی پر تو لات مار دی ہے۔ اگر یہ مسئلہ اس طرح حل ہو گیا تو میں میر کی بیوی کو قتل نہیں کروں گا، اور اگر میں اسے قتل نہیں کرتا تو مجھے پیسے نہیں ملیں گے، لہٰذا مجھے اپنے ساتھ ہمدردی ہو رہی ہے۔ غازی کی بات پر زری نے اسے گھور کر دیکھا۔ غازی نے سر کو خم کی دیا جیسے وہ زری سے داد وصول کر رہا ہو۔ میر کے ساتھ اس لیے ہمدردی کہ اس بیچارے اس کے اپنے ہی سے دھوکہ دے رہے ہیں۔ انسان بظاہر جتنا مرضی مضبوط ہو، باہر کے لوگوں کی بے وفائی تو برداشت کر لیتا ہے لیکن اپنوں کی نہیں، اور تیرے ساتھ اس لیے ہمدردی ہے کہ میں نہیں چاہتا وہ چڑیل تیرے حصے میں آئے۔ اچھا خاصا تو شریف انسان ہے، مگر وہ تجھے خراب کر دے گی، بلکہ تباہ و برباد کر دے گی۔ اپنی بات کے آخر میں غازی نے باقاعدہ افسوس سے سر ہلایا، جبکہ زری ابھی تک کھڑی تھی۔ غازی وہ بری نہیں ہے، بس اس نے راستہ برا اختیار کیا ہے، وہ بھی کسی کی بھلائی کے لیے۔ ماجد نے عزین کا دفاع کرنے کی ناکام کوشش کی، جبکہ وہ جانتا تھا وہ اس میں بھی کامیاب نہیں ہو رہا۔ میں نے جو مشورہ دینا تھا دے دیا ہے، آگے تیری مرضی، کون اچھا ہے، کون برا، کون لالچی اور کون مطلب پرست، یہ کبھی اپنے دل سے پوچھنا، وہ تجھے مجھ سے بہتر جواب دے گا۔ غازی نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا، جبکہ ماجد گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اب بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے؟ غازی نے زری کا ہاتھ کھینچتے ہوئے اپنے قریب بٹھایا۔ مجھے ماسی کی بہت یاد آ
جا رہی ہے، میں نے گاؤں جانا ہے، زری نے کہتے ہوئے باقاعدہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا تو غازی پریشان ہو گیا۔ اس کا آج سے پہلے ایسا کوئی تجربہ نہیں تھا کہ وہ روتی لڑکی کو کیسے چپ کرایا جاتا ہے۔ اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ یہ بات تم مجھے آرام سے بھی کہہ سکتی تھی۔ غازی نے کافی کی پیالی اٹھاتے ہوئے زری کے آگے کی۔ پتہ نہیں تم یہ کالا پانی کیسے پی لیتے ہو، مجھے یہ کڑوا لگتا ہے۔ میں نے نہیں پینا، زری نے ہاتھ مارتے ہوئے پیالی کو پیچھے کیا۔ پاگل لڑکی، اگر یہ میرے اوپر گر جاتی تو؟ غازی نے پیالی دوبارہ ٹرے میں رکھتے ہوئے اپنا ہاتھ جھاڑا اور ماجد کو کال ملائی۔ میں نے سوچا ہے اگر تو یہاں رہا تو اکیلے سوچ سوچ کے مر جائے گا یا اپنی اس چیڑل کی کسی گیم کی نظر ہو جائے گا، لہٰذا میں تجھے لے کر گاؤں چلا جاتا ہوں۔ کیا خیال ہے، گاؤں چلے؟ غازی نے کال اٹینڈ ہوتے ہوئے ہی ایک سانس میں پوچھا۔ یار مجھے گاؤں نہیں جانا، مجھے وہاں جا کر عجیب گھبراہٹ کا احساس ہوتا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں نے وہ تمام چیزیں پہلے بھی کبھی دیکھی ہے۔ میرے لاشعور میں بہت سارے واقعہ اور مناظر محفوظ ہیں، مجھے تنگی ہوتی ہے، میرا سر دکھنے لگتا ہے۔ ماجد اپنی کن پٹی دباتے ہوئے معذرت کی۔ بہت بڑا ڈرامہ ہے تو قسم سے ماجد میرا دل کر رہا ہے میں تیرا سر توڑ دوں۔ میں تجھ سے پوچھ نہیں رہا بلکہ تجھے بتا رہا ہوں، میں تجھے 1 گھنٹے کے اندر پک کرنے آ رہا ہوں۔ اپنا سامان پیک کر لے ورنہ میں تجھے پیک کر کے گاڑی میں ڈال لوں گا۔ غازی نے کہتے فون بند کیا تو زری کی آنکھوں کی خوشی چمکنے لگی۔ اف، میں لڑکیوں کے اس جذباتی پن سے سخت تنگ ہوں۔ 1 منٹ میں بارش برس رہی ہوتی ہے، دوسرے منٹ میں غازی سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ زری کی خوشی دیدنی تھی۔ وہ ایک ماہ کے بعد ماسی سے ملنے جا رہی تھی۔ گل، تمہیں نہیں لگتا ہمیں اب میر والا چھوڑ دینا چاہیے؟ غلام علی نے گل کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ غلام علی، تمہارا دماغ تو خراب ہو گیا؟ ہم میر والا کیوں چھوڑ کر کہاں جائیں گے؟ جتنا آرام و سکون ہمیں یہاں نصیب ہے اور کہاں ملے گا؟ گل نے غصے سے غلام علی کی طرف دیکھا اور وہ دوبارہ پھولوں کے ساتھ کھیلنے لگی۔ پتہ نہیں کیوں، مگر مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی طوفان تیزی سے میر ولا کی طرف بڑھ رہا ہے اور وہ ہم سب کو بہا کر لے جائے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ طوفان ہم کو جدا کر دے، کیوں نہ ہم حویلی لوٹ جائے؟ غلام علی کی بات پر گل نے ہنستے ہوئے پھولوں کا گلدستہ بنا کر گلدان میں ڈالا۔ غلام علی، یہ جو میر ہے نا، اسے طوفان سے نمٹنا آتا ہے، اور ویسے بھی میرا اس اجاڑ حویلی میں جانے کا بالکل بھی دل نہیں کرتا۔ اب اس حویلی میں کیا ہے؟ صرف یادیں، وہ بھی تلخ قسم کی۔ آغا جان کی چیخیں، مجھے تو اس حویلی کا سوچتے ہی وحشت ہونے لگتی ہے۔ سچ پوچھو تو مجھے بھی آغا جان کے لیے بہت برا لگتا ہے۔ میں نے سردار بیگم کو منع بھی کیا تھا، اور بھی کئی راستے تھے، مگر شیر علی نے اس بات پر عمل کرتے ہوئے مشکل راستے کا انتخاب کیا۔ وہ بھی مصیبت میں ہیں اور ہم سب بھی ان کی وجہ سے سولی پہ لٹکے ہوئے ہیں۔ میر نے آج نہیں تو کل واپس لوٹ جانا تھا، اور آغا جان، ان کی کتنی زندگی باقی رہ گئی تھی؟ ایک بیمار بوڑھا ہمیں کیا نقصان پہنچا سکتا تھا؟ مگر سردار بیگم پر تو بھوت چڑھا ہوا تھا حویلی اور گاؤں کے لوگوں پر راج کرنے کا۔ اگر یہ سب سیدھا راستہ اختیار کرتے تو آج صورتحال بہت مختلف ہوتی۔ میر باہر اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ اپنی ایک خوشگوار شادی شدہ زندگی گزار رہا ہوتا، میں اور شیر علی بھی حویلی میں اپنے بچے کھلا رہے ہوتے، اور سردار بیگم کا راج پورے گاؤں پر ہوتا۔ گل نے کھوئے سے انداز میں کہا۔ اور میں کہاں ہوتا؟ میرا تو وجود اس پوری کہانی میں کہیں بھی نہیں۔ کیا میں آپ سب لوگوں کے لیے فالتو ہوں؟ کتنی قربانیاں دی ہیں میں نے آپ سب لوگوں کے لیے۔ جو کچھ سردار بیگم نے کہا میں نے وہ کیا۔ گل، آج تک میں تمہارے خلاف نہیں گیا، تمہاری ہر بات پر امین کہی۔ شیر علی کی زیادتیاں بھی میں نے چپ کر کے برداشت کی، مگر میرے وجود تو آپ کی کہانی میں کہیں بھی نہیں۔ غلام علی گلہ کرتا لہجہ گل کو پہلی بات چونکنے پر مجبور کر گیا۔ یہ تم کس طرح کی بات کر رہے ہو؟ تمہاری باتوں سے بغاوت کی بو آ رہی ہے۔ غلام علی، تم ہم سب میں سے ہو، ہم سب ایک ہے۔ گل نے میز پر پڑی بیکار ٹہنیاں ٹوکری میں پھینکی۔ میرے ساتھ بھی تم سب لوگ وہی سلوک کرتے رہے ہو جو ابھی تم ان ٹہنیوں کے ساتھ کیا ہے۔ پھول توڑ کر گلدان میں سجا لیا اور باقی سب کو کوڑے کی نظر کر دیا۔ میرے سینے میں بھی دل ہے، میرے بھی کچھ جذبات ہیں، مگر تم میں سے کسی کو دکھائی نہیں دیتا۔ سب چاہتے ہیں میں ان کا کام کروں، ان کے بارے میں سوچوں، ان کی بہتری کے لیے کوشش کروں، مگر میرے لیے کون کوشش کرے گا؟ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں اپنے لیے خود سوچوں گا۔ اب میں وہ کروں گا جو مجھے ٹھیک لگے گا۔ تمہاری اور سردار بیگم کی باتیں بہت مان لی، نتیجہ صفر نکلا۔ امیر کا بندوبست میں اپنے طریقے سے خود کروں گا، اور دیکھنا اس بار جیت میری ہوگی۔ غلام علی کی جارحانہ رویے پہ گل پریشان ہو گئی۔ تم کچھ نہیں کرو گے غلام علی، تم میں اتنی عقل نہیں ہے؟ خدا کے لیے شیر علی کی طرح بنایا کھیل بگاڑ مت دینا۔ اور پتہ نہیں تم دونوں بھائی کے دماغ کیوں نہیں سوچتے؟ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے۔ میری پوری کوشش ہے کہ میر باہر ملک چلا جائے یا کسی نہ کسی طرح الزام میر کی دوسری بیوی پر آئے، یہ سردار بیگم جیل سے باہر آ جائے۔
اگر تم اس موقع پر ذرا بھی جلد بازی سے کام لیا یا شیر علی کی طرح کوئی بھی بے وقوفانہ حرکت کی تو ساری گیم الٹ جائے گی. یاد رکھنا شطرنج کی گیم ایک بار خراب ہو جائے تو دوبارہ اس کو سیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. گل کے سمجھانے پر شیر علی نے طنزیہ مسکرایا. گل میں تمہیں آج ایک بات بتاتا ہوں، شاید تم خود بھی اس بات سے بے خبر ہو یا تم اس کا اقرار نہیں کرنا چاہتی. تمہیں نہ شیر علی سے محبت تھی نہ مجھ سے ہمدردی، بلکہ تمہاری تمام ہمدردیاں اور محبتیں صرف اور صرف میر کے ساتھ ہیں. جب بھی کوئی میر کے بارے میں کچھ کہتا ہے تو تمہیں سخت برا لگتا ہے. شیر علی نے میر کو مارنا چاہا تو تم اس کے آگے آ گئی. اس بات کا دکھ شیر علی کو تھا، وہ تمہاری بے وفائی برداشت نہ کر سکا اور تم پر گولی چلا دی. اب اگر میں نے میر کے بندوبست کا ذکر کیا تو تمہیں بہت ناگوار گزرا. حقیقت یہ ہے کہ تم میر کو پسند کرتی ہو مگر تم اس بات کا اقرار نہیں کرتی کیونکہ تمہاری انا آڑے آ جاتی ہے. تم میر سے عمر میں بڑی ہو اور یہی بات تمہیں روکتی ہے. غلام علی کی باتوں پر گل کے چہرے کا رنگ سرخ پڑ گیا. دفع ہو جائے یہاں سے، تمہارا دماغ خراب ہے اور میرا بھی کر رہے ہو. خبردار جو آئندہ اس طرح کی بےہودہ گفتگو میرے ساتھ کی تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گی. اب یہاں سے چلے جاؤ، میں مزید تمہیں دیکھنا نہیں چاہتی. گل نے کہتے ہوئے اپنا رخ موڑ لیا. سچ ہمیشہ کڑوا ہی ہوتا ہے، انسان خود کو کتنا ہی سچا ظاہر کرے مگر سچائی اسے برداشت نہیں ہوتی. خیر میں نے تمہیں یہ کہنا تھا، اگر میں کسی مصیبت میں پھنسا تو میں شیر علی کی طرح چپ چاپ جان نہیں دوں گا بلکہ آپ کو بھی اپنے ساتھ لے کر ڈوبوں گا. غلام علی کہتا تیزی سے باہر نکل گیا جبکہ گل نے شدید تکلیف اور کرب سے اپنی آنکھیں موند لی. میر، میری شروع سے اب تک یہی ایک ہی خواہش رہی کہ میں تمہیں شیر علی کی طرح خون میں لت پت نہ دیکھوں. تم پاکستان سے چلے کیوں نہیں جاتے؟ تمہارے جانے سے سب کی زندگیوں میں سکون آ جائے گا. گل نے آنکھیں کھولتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے ابھی غلام علی گیا تھا. میر، یہ سب کیا ہے؟ تم نے ہمیں یہاں کیوں اکٹھا کیا ہے؟ اگر کوئی بات کرنی ہے تو تم خود کرو، اس طرح اپنی بیوی کے ہاتھ ہمیں بے عزت مت کراؤ. اگر اب ہمارا وجود برداشت نہیں ہو رہا تو ہم حویلی چلے جاتے ہیں. گل نے تیکھے لہجے میں زری کی طرف دیکھتے ہوئے میر سے کہا تو اپنی کن پٹی دبانے لگا. گل، آپ شاید بھول جاتے ہیں کہ آپ میری عزت ہے اور میں کسی میں اتنی جرات نہیں کہ میر کی عزت سے کھیلے. عزین نے محض کچھ باتیں کرنی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ سب کے سامنے کہے. اگر وہ جھوٹی ثابت ہوئی تو میں ابھی اسی وقت اسے گولی مار دوں گا. جبکہ دوسری صورت میں میر نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑتے ہوئے عزین کی طرف دیکھا. چلو اب بولو بھی، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے. عزین کو خاموش کھڑا دیکھ کر میر نے سرد لہجے میں کہا تو اپنا گلا صاف کرنے لگی. مجھے زندگی میں کبھی اتفاق نہیں ہوا میرا مطلب اتنے پیسے والے لوگوں سے خطاب کرنے کا، تو اس لیے تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہے. خیر، عزین کی باتوں پر میر نے اسے گھور کر دیکھا. سب سے پہلی بات جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر میں یہاں پولیس کی ریڈ ہوگی. جیسے ہی یہ جملہ عزین کے منہ سے نکلا، میر جو اپنا سر دبا رہا تھا ایک دم سے غصے سے کھڑا ہو گیا. حاشر کے باس، ٹیک اٹ ایزی، زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں. مجرم کو پکڑنے کے لیے پولیس کی ضرورت پڑتی ہے. پولیس آپ کی اجازت سے ہی اندر آئے گی. میرے بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ بھاگنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ بھاگنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. عزین نے میر کی طرف دیکھتے ہوئے قدر نرم لہجے میں انفارم کیا. میر، یہ سب کیا ہے؟ کون مجرم اور پولیس یہاں کیوں آئے گی؟ ہم چاروں کے علاوہ یہاں پر ہے ہی کون؟ ہم چاروں میں سے کون مجرم؟ میر، یہ سب کیا ہے؟ گل نے شدید غصے سے پوچھا تو میر اس کی طرف پلٹا. گل، صرف چند منٹ صبر کر لے، مجھے لگتا ہے عزین کو تھوڑی دیر میں گولی مار دوں گا. میر نے ضبط سے اپنے ہاتھ کی مٹھی بنائی اور اس کی رگیں پھولنے لگی. یہ بھی صحیح ہے، مجھ بیچاری کو خام خواہ گولی ماریں گے. میں نے کیا کیا؟ حشیر کا باس بھی پاگل. گل نے دل میں سوچتے ہوئے میر کی پشت کو دیکھا. سب سے پہلی اور انتہائی ضروری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتی وہ یہ ہے کہ گل یعنی مسز میر طلال معذور نہیں ہے. اور دوسری بات، وہ تیسرا شخص ہم میں سے جو موجود ہے وہ تیسرا شخص کوئی اور نہیں بلکہ غلام علی ہے. عزین کی بات پر سب پھٹی آنکھوں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. کم از کم میرے لیے تالیاں ہی بجا دے. عزین نے باری باری سب کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا جو اسے خونخوار نظروں سے گھور رہے تھے. یہ کیا بکواس ہے لڑکی، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے غلام علی نے ہوش میں آتے ہی چیخ کر کہا. غلام علی، صبر کرو، یہ ہمیں اپنے ہر الزام کا ثبوت دے گی، ورنہ دوسری صورت میں بتا ہی چکا ہوں کہ کیا ہوگا. میر نے اپنی گن لوڈ کرتے ہوئے سائڈ ٹیبل پہ رکھی. گل چل سکتی ہے اور مجھے نہیں پتا انہوں نے معذوری کا ڈھونگ کیوں رچایا ہے. اس بات کا جواب تو وہ ہی دے سکتی ہے. ہاں البتہ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو میں ایک فوٹیج میر سے شیئر کر دیتی ہوں، وہ دیکھ لے. جیسے ہی عزین کے منہ سے الفاظ نکلے گل کے ماتھے اور ہتھیلیوں پہ پسینے کی قطرے چمکنے لگے. میر، یہ جھوٹ بول رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں. تمہیں مجھ پہ اعتبار ہے نا؟
گل نے میر کی طرف دیکھتے ہوئے مان سے پوچھا تو میر سے سر ہلانے لگا۔ گل آپ پریشان نہ ہو، اسے بولنے دیں، میں نے کہا نا تھوڑا صبر کرے۔ زندگی میں پہلی بار میر کی تسلی سے گل کو تسلی نہیں ملی تھی اور وہ پریشان نظروں سے میر کو دیکھنے لگی۔ میر یہ فوٹیج نکلی ہے، تمہیں کسی قسم کی کوئی فوٹیج نہیں دیکھو گے، یہ لڑکی مکار ہے، جھوٹی ہے، دھوکے باز ہے۔ گل نے عزین کو کوسنا شروع کر دیا۔ آپ تو ابھی سے پریشان ہو گئی ہے، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ عزین نے کہتے ہی میر کی طرف دیکھا جو اسے کشمگین نظروں سے گھور رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے مان لیا کہ گل چل سکتی ہے، اب آگے کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ میر نے عزین کی طرف دیکھتے ہوئے اسے کہا، چلنے کا گل کو بولے میں تو چل سکتی ہوں۔ عزین نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے میر کی طرف دیکھا تو اس نے اپنا ہاتھ گن کی طرف بڑھایا۔ اس سے پہلے میر گن کو پکڑتا غلام علی نے گل کے سر پر گن تان لی۔ غلام علی، یہ کیا کر رہے ہو؟ تم ہوش میں ہو تو ہو، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ گل نے غلام علی کی حرکت پر چیخ کر کہا تو عزین اور میر دونوں اسی کی طرف متوجہ ہوئے۔ غلام علی، وہ غلطی مت دہرانا جو شیر علی نے کی تھی، اپنی گن نیچے کرو۔ تم اچھے سے جانتے ہو کہ میری زندگی میں گل کی کیا اہمیت ہے، اور جو لوگ میری زندگی میں اہمیت رکھتے ہیں اگر ان کی طرف کوئی گندی نظر سے دیکھے تو میں ان کا کیا حال کرتا ہوں؟ میر نے سرد ترین لہجے میں کہتے ہوئے اپنا ہاتھ گن کی طرف بڑھایا۔ آج سے 5 سال بعد دوبارہ وہی صورتحال بن گئی تھی جو اس دن حویلی میں بنی تھی۔ یاد کرو میر، یہ سب کچھ تقریباً ویسا ہی ہے۔ میر کو غلام علی کی اس وقت کوئی ذہنی مریض لگا۔ ہاں، یہ لڑکی جو بھی بول رہی ہے سچ بول رہی ہے، گل واقعی ہی چل سکتی ہے، مگر شاید آج کی بات نہ چل سکے، کیونکہ غلام علی نے پاگلوں کی طرح ہنسنا شروع کر دیا۔ میں ہی وہ تیسرا شخص ہوں، میں نے تم سب کو کنفیوز کرنے کے لیے میر کا حلیہ اپنایا، میر کی چیزوں کو چوری کرنا، چوری چھپے میر کا پرفیوم استعمال کرنا۔ میرا خیال تھا کہ ایسے کرنے سے تمہاری دوسری بیوی ذہنی مریض بن جائے گی تو ہمیں تمہیں راستے سے ہٹانے میں آسانی رہے گی، مگر یہ ضرورت سے زیادہ تیز نکلی۔ غلام علی کی بات پر میر کی آنکھوں میں سرخ ڈورے بڑھے۔ اور میر، تم یہ مت سمجھنا کہ گل تمہارے ساتھ مخلص ہے، یہ آغا جان کی قتل میں سردار بیگم کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ یاد کرو میر، تمہیں لان میں کون لے کر گیا تھا؟ غلام علی کے کہنے پر گل نے تیزی سے سر نفی میں ہلایا۔ میر، یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں ایسی نہیں ہوں، نہ ہی مجھے آغا جان کے قتل کا پتہ تھا۔ گل نے تیزی سے سر نفی میں ہلانا شروع کیا تو غلام علی نے گن زور سے گل کے سر پر ماری۔ غلام علی، میر نے چیختے ہوئے گن تیزی سے اٹھائی اور پھر لاؤنج میں گولی چلنے کی آواز آئی جس سے پورے لاؤنج میں سکوت چھا گیا۔ چند لمحوں کے بعد جب سب کو ہوش آیا تو سب صحیح سلامت تھے۔ پھر گولی کس کو لگی؟ میر نے اپنے ہاتھ میں پکڑی گن کو دیکھا، پھر غلام علی کو، اور گل کی نظروں کا تعاقب میں تبھی پولیس سائرن کی آواز سنائی دینے لگی۔ میر، ایک بار پھر بیوی کے قتل کے الزام میں جیل جانے کی تیاری کرو۔ میں نے کہا تھا نا، 5 سال بعد دوبارہ تاریخ اپنے آپ کو دہرانے لگی ہے۔ غلام علی کے کہنے پر میر نے اپنی دائیں طرف دیکھا تو عزین خون میں لت پت پڑی تھی۔ پاشا، میر نے ہوش میں آتے ہی چیختے ہوئے سیکیورٹی انچارج کو آواز دی اور خود عزین کو اٹھانے لگا جو ہوش کی دنیا سے بیگانہ تھی۔ تم دونوں کو اس سب کی بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی، میر نے کہتے ہوئے عزین کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور باہر کی طرف چل دیا۔ سر، باہر پولیس آئی ہے۔ اس سے پہلے میر لاؤنج سے باہر قدم رکھتا سیکیورٹی انچارج پاشا نے اندر داخل ہوتے ہوئے تیز آواز میں کہا، پولیس کو اندر بھیج دو اور ان کے مہمان یہاں موجود ہے، تم گاڑی نکالو جلدی۔ میر کے شرٹ پر عزین کی خون سے رنگتی جا رہی تھی۔ غلام علی، تم نے وہی حرکت کی جو شیر علی نے کی تھی۔ اب اگر اس لڑکی کو کچھ ہو گیا تو ساری زندگی جیل میں سڑنا پڑے گا، اور میں آگے ہی سردار بیگم کی وجہ سے پریشان ہوں، اور اب تم؟ گل نے افسوس سے سر نفی میں ہلایا، جبکہ غلام علی کے ہاتھ میں گن تھامے چپ چاپ کھڑا تھا۔ نہ اس کے پاؤں میں کسی قسم کی کوئی حرکت، نہ چہرے پہ کوئی تاثرات میں تبدیلی آئی تھی۔ ماجد نے جیسے ہی اپنی ٹیم کے ساتھ اندر قدم رکھا، میر کو اپنی گاڑی کے پاس پریشان حال پایا۔ انسپکٹر! اس سے کہ ماجد لاؤنج میں داخل ہوتا میر کے پکارنے پر رکا۔ انسپکٹر، گل میری بیوی ہے، اس نے کچھ نہیں کیا، آپ میری عزت کا ضرور خیال رکھیے گا، باقی جو قانونی تقاضے ہیں وہ پورا کر لیں، میں کچھ دیر تک آپ سے ملتا ہوں، بلکہ میرا وکیل آپ کے پاس خود آ جائے گا۔ میر کہتے ہوئے حاشر کا نمبر ڈائل کیا اور گاڑی میں بیٹھ گیا، جبکہ میر کے شرٹ پر خون لگا ہوا ماجد کو الجھا گیا۔ خبردار، اگر تم میں سے کسی نے بھی مجھے گرفتار کرنے کی کوشش کی یا مجھ پر گولی چلائی تو میں اس لڑکی کو گولی مار دوں گا۔ غلام علی نے پسٹل گل کے سر پر رکھتے ہوئے اپنے ارد گرد کھڑے سیکیورٹی اہلکاروں
کو دھمکایا جبکہ حیرت سے گل کی آنکھیں پھیل گئی۔ اپنی خیریت چاہتے ہو تو ہتھیار ڈال دو، ماجد نے اندر داخل ہوتے ہی غلام علی سے کہا، جبکہ غلام علی اور گل کے صحیح سلامت ہونے پہ اسے ذہن کی کمی کا شدت سے احساس ہوا۔ سارے گھر کی تلاشی لو، ماجد نے اہلکاروں کو حکم دیتے ہی غلام علی پر گن تان لی۔ اگر تم لوگوں نے میرا راستہ نہ چھوڑا تو میں اسے گولی مار دوں گا اور تم پاشا مجھ سے بے وفائی کرو گے۔ یاد کرو جب تم میرے پاس نوکری کے لیے آئے تھے۔ غلام علی کی بات پر پاشا نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ غلام علی اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دو، میں آخری بار تمہیں کہہ رہا ہوں۔ ماجد نے غلام علی کی طرف قدم بڑھائے۔ اگر تم نے میری طرف ایک قدم بھی بڑھایا تو میں اسے سچ مچ گولی مار دوں گا۔ غلام علی نے چیختے ہوئے گل کا بازو زور سے پکڑا تو وہ بھی چیخ اٹھی۔ سارا گھر چھان مارا ہے، کوئی نہیں ہے، جو بھی ہے بس یہی ہے۔ اہلکاروں نے واپس لوٹتے ہوئے ماجد کو انفارم کیا تو اس نے حیرت سے زمین پڑے خون کی طرف دیکھا۔ تو پھر یہ خون کس کا ہے؟ ماجد نے گل اور غلام علی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تو جو بالکل ٹھیک ٹھاک دکھائی دے رہے تھے۔ سر یہ خون میر صاحب کی دوسری بیوی کا ہے، انہیں گولی لگی ہے۔ جیسے ہی پاشا کے منہ سے یہ الفاظ نکلے ماجد کو اپنی دھڑکن کانوں میں سنائی دینے لگی۔ اس سے پہلے کہ کوئی بھی کچھ سمجھتا ماجد نے بغیر دیکھے غلام علی پر گولی چلا دی۔ گولی لگتے ہی غلام علی ریت کی دیوار کی طرح زمین پہ بیٹھتا چلا گیا، جبکہ غلام علی کی گرفت ڈھیلی پڑنے پر گل فوراً ویل چیئر سے اٹھ کر اندر کی طرف بھاگی اور یہ منظر بہت حیرت سے پاشا نے دیکھا۔ ماجد کے چہرے پر طنزیہ ہنسی تھی۔ ماجد کے لیے یہ منظر حیران کن نہیں تھا کیونکہ عزیہ نے اسے اس بارے میں پہلے ہی بتا چکی تھی۔ اسے فوراً گرفتار کر کے ہسپتال لے چلو۔ ماجد اہلکاروں کو حکم دیتا تیزی سے باہر کی طرف نکل گیا۔ کتنا سمجھایا تھا اس لڑکی کو میں نے، مگر اس سے میری باتیں سمجھ میں ہی کب آتی ہے۔ پاگل بیوقوف لڑکی، نہ جانے کس حال میں ہوگی۔ ماجد کے دل میں سوچتا تیزی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ حاشر یار، بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ جیسے ہی حاشر نے کال اٹینڈ کی، میر کی بہت اداس اور سنجیدہ آواز اس کی سماعت سے ٹکرا گئی۔ میر، تو ٹھیک ہے نا؟ کہاں ہے تو؟ حاشر نے پریشانی سے پوچھا، جس پر میر پھیکا سا مسکرایا۔ میں تو ٹھیک ہوں مگر وہ ٹھیک نہیں۔ میر نے بالوں میں انگلیاں پھنساتے ہوئے اپنی آنکھیں زور سے بند کی۔ کون؟ گل تو ٹھیک ہے نا؟ کیا ہوا ہے اسے؟ حاشر جانتا تھا میر اب گل کو لیے ہی ایسا پریشان ہو سکتا ہے۔ گل تو ٹھیک ہے مگر وہ، میر کے منہ سے اس زین کا لفظ نہیں نکل رہا تھا جس کی اتنی برائیاں وہ کرتا رہا۔ اب اس کی ہمدردی کس منہ سے کرے، وہ بھی حاشر کے ساتھ۔ میر نے خاموشی سے آپریشن تھیٹر کے بند دروازے کی طرف دیکھا۔ میر، کیا ہو گیا ہے؟ کچھ تو بول، کیوں اتنا خاموش ہے؟ میر کی طویل خاموشی پر حاشر نے دوبارہ پوچھا۔ یار وہ اس زین کو گولی لگ گئی ہے، میر قدر آہستگی سے کہا۔ کیا؟ مگر کیسے؟ حاشر کے لیے خبر حیران کن تھی۔ یار میں نے غازی سے کہا تھا صرف ڈرانا ہے، مگر شاید اس کا نشانہ۔ میر کے لہجے میں واضح شرمندگی تھی۔ میر، تو نے یہ کیا ہے اور کیوں؟ حاشر کو دکھ ہوا۔ ابھی میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ کیا اور کیوں کا جواب دو، بس اتنا کر کے فوراً غلام علی کی ضمانت کروا کے اسے فارم ہاؤس چھوڑا۔ میر کی بات پر حاشر سر ہلاتا ہوا گاڑی کی چابی اٹھانے لگا۔ میر فون بند کرتے ہوئے تھکے انداز میں بینچ پر بیٹھ گیا۔ کبھی کبھی ہم سوچتے کچھ اور ہے، ہوتا کچھ اور۔ میں نے یوں پلان نہیں کیا تھا۔ میر اپنی ہی سوچوں میں گم تھا کہ اس کا فون رنگ کرنے لگا۔ ہاں پاشا بولو، خیریت؟ میر نے آنکھیں موندتے ہوئے کہا، معذرت میر صاحب مگر خبر اچھی نہیں۔ پاشا کا لہجہ چونکا دینے والا تھا۔ کیا ہوا؟ میر نے تیزی سے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ گہرے چہرے پر واضح گھبراہٹ تھی۔ میر صاحب، ایک تو غلام علی کو گولی لگ گئی اور دوسرا، پاشا نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑتے ہوئے خاموشی اختیار کی تو میر کا پارا تیزی سے اوپر چڑھنے لگا۔ جب میں نے سختی سے منع کیا تھا کہ کوئی غلام علی کو کچھ نہیں کہے گا تو کس نے اس پر گولی چلائی؟ اور یہ تمہیں کہاں سے عورتوں جیسی عادتیں پڑ گئی کہ آدھی بات کر کے آدھی بات کو ہڈی کی طرح تمہارے گلے میں پھنس جاتی ہے؟ میر کا غصہ سوا نیزے پر تھا۔ میر، دوسرا سر، گل بی بی نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا ہے، وہ کمرہ نہیں کھول رہی۔ پاشا کے الفاظ گویا پگھلا ہوا سیسا تھے جو میر کے کان میں اترے۔ اگر گل کو کچھ ہوا تو میں تم سب کی گردنیں اڑا دوں گا، میں آ رہا ہوں۔ میر نے آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلتا دیکھ کر فون بند کیا۔ ڈاکٹر صاحب سب ٹھیک ہے نا؟ میر نے ڈاکٹر کے قریب جاتے ہوئے بے چینی سے پوچھا۔ مسٹر میر، سب ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں، وہ اب خطرے سے باہر ہے، چند گھنٹے تک وارڈ میں منتقل کر دیں گے تو آپ ان سے مل سکتے ہیں، ڈاکٹر نے پروفیشنل انداز میں کہتے ہوئے میر کا کندھا تھپکا اور چل دیا، جس پر میر نے سکھ کا سانس لیا۔ میں کس منہ سے میر کے سامنے جاؤں گی؟ اتنے سالوں سے میری ریاضت غلام علی نے پل بھر میں ضائع کر دی، میں کبھی بھی غلام علی کو نہیں بخشوں گی۔ گل نے پورے کمرے کی شکل بگاڑ کر رکھ دی۔
غلام علی نے مجھے اس قابل نہیں چھوڑا کہ میں میر کا سامنا کر سکوں۔ اس نے مجھے میر کے آگے دو کوڑی کا کر کے رکھ دیا۔ مجھے اپنے وجود، اپنی زندگی سے نفرت ہو رہی ہے۔ میں ایسی زندگی جی کر کیا کروں جس میں مجھے قدم قدم پہ شرمندگی کا سامنا ہوگا؟ مجھے ایسی زندگی نہیں جینی۔ گل نے اپنے آس پاس نظر دوڑاتے ہوئے چیخ کر کہا۔ ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے گل تو نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے۔ مجھے اپنی زندگی ختم کر دینی چاہیے، مگر میں اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی زندگی بھی اجیرن بنا کر جاؤں گی۔ میں کوئی بیوقوف نہیں کہ خاموشی سے چپ چاپ خودکشی کر کے اس دنیا سے چلی جاؤں، بلکہ جانے سے پہلے سب کی زندگیوں کو جہنم بنا دوں گی۔ میر، میں تمہیں بھی نہیں بخشوں گی۔ گل نے دراز سے پیڈ پیپر نکالتے ہوئے کچھ لکھنا شروع کیا۔ اب بھلا اس تحریر کو کون جھٹلا سکتا ہے کہ اگر کوئی کیسے میری گواہی لے گا؟ یہ سب سچ ہے یا جھوٹ؟ میں قبر سے تو باہر نہیں آ سکتی نا؟ گل نے اب نارمل لوگوں کی طرح پیڈ کی تحریر کو دیکھتے ہوئے کہا لگانا شروع کیا۔ دروازے پہ ہوتی تیز دستک نے اسے خاموش ہونے پر مجبور کیا۔ وہ ایک دم سے خاموش ہوتی اپنے ارد گرد کی چیزوں کو گھورنے لگی، جبکہ دروازے کے باہر کھڑی اس کی ملازمہ اسے مسلسل آوازیں دے رہی تھی۔ خود کو ختم کرنا بہت مشکل ہے، مگر گل ہر مشکل کام کو آسانی سے کر لیتی ہے۔ گل نے اپنی نفس پر ٹوٹی چوڑی رکھتے ہوئے سوچا اور پھر مسکرا دی۔ گل دروازہ کھولے۔ گل جلدی سے دروازہ کھولے۔ مجھے مجبور نہ کرے کہ میں اسے توڑ دوں۔ مجھے آپ سے کسی بھی بات کا کوئی غصہ نہیں، نہ میں آپ سے ناراض ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ گل دروازہ کھول دے ورنہ میں اس کو توڑ دوں گا۔ اس سے پہلے گل چوڑی کو اپنے نفس پر پھیرتی باہر سے آتی میر کی آواز سے منجمد کر گئی۔ گل، میرے لیے بات کوئی نئی نہیں ہے کہ آپ چل پھر سکتی ہے۔ میں بہت شروع سے ہی یہ بات اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ آپ معذور نہیں ہیں، مگر میں نے آپ کے راز کو راز رکھا، آپ کو کسی کے آگے شرمندہ ہونے نہیں دیا۔ اس لیے پلیز دروازہ کھول دے اور کوئی الٹی سیدھی حرکت مت کریں۔ میر نے ملازموں کو دروازہ توڑنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نہیں میر، تم میں کیا کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دوں گی کہ میری کردار یا مجھ پر کسی قسم کی انگلی اٹھائے۔ مجھے سر اٹھا کے جینے کی عادت ہے، سر جھکا کے نہیں۔ میں نے تمہارے لیے بہت قربانی دی ہے، میں اپنوں سے لڑی ہوں، میں نے تمہارے لیے شیر علی کو کھو دیا، اور تم نے مجھے بدلے میں کیا دیا؟ تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے۔ مجھے نہیں رہنا تمہارے اس گھر میں بہت دور جا رہی ہوں۔ گل نہیں کہتے ہوئے تیزی سے چوڑی کو اپنی نفس پر پھیر دی۔ گل کی چیخوں کے اور دروازے کے ٹوٹنے کی آواز پورے میر ولا میں ایک عجیب سا شور برپا کر دیا۔ میر کو یہ شور حویلی کی اس شور جیسا لگا جس دن آغا جان اسے چھوڑ کر گئے تھے۔ کہیں آج اسے گل بھی نہ چھوڑ جائے۔ اسی اپنے خیال پہ میر نے تیزی سے سر نفی میں ہلایا۔ جیسے ہی اس نے کمرے میں قدم رکھا، گل کا بے جان وجود کارپیٹ پر پڑا اسے منہ چڑھا رہا تھا۔ گل، اگر آپ 100 قتل بھی کر دیں تو میں آپ کو معاف کر دوں گا۔ آپ نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، آپ نے اچھا نہیں کیا۔ میر نے گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھتے ہوئے چیخ کر کہا، جبکہ باقی ملازم ہاتھ باندھے پیچھے کھڑے تھے۔ مشینوں میں جکڑی وہ پھول جیسی لڑکی آج بہت خاموش تھی، جس کے منہ سے 24 گھنٹے پھول جھڑیاں سننے کی ماجد کو عادت تھی۔ کاش تو میری بات مان لیتی، مگر انسان بہت لالچی ہے، اپنا نقصان اپنی لالچ کے ہاتھ خود کرواتا ہے اور الزام دوسروں کو دیتا ہے۔ ماجد نے شیشے کی کھڑکی سے اندر جھانکتے دل میں سوچا، اچھی بھلی میری تنخواہ ہے، ہمارا بڑا سکون سے گزارا ہوتا، مگر تمہیں تو عیش و عشرت چاہیے تھے۔ اب بتاؤ، اگر لاکھوں دولت میں تمہارے قدموں میں رکھ دوں تو اس وقت وہ تمہاری کس کام کی؟ کاش تو میری باتیں سن سکتی اور میری تکلیف محسوس کر سکتی۔ میں تم پہ آج کوئی حق نہیں رکھتا، مگر پھر بھی مجھے بہت تکلیف ہے۔ ماجد نے دل میں سوچتے ہوئے اپنی آنکھوں کو انگلیوں سے دبایا۔ وہ بھی بہت دیر تک اس زین سے یوں ہی باتیں کرنا چاہتا تھا، مگر اس کی ڈیوٹی اور رشتہ اس سے اس بات کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ تبھی کسی نے اس کے کندھے پہ تسلی بخش ہاتھ رکھا تو وہ پلٹا۔ غازی، تو اس وقت یہاں؟ خیریت؟ تجھے کیسے پتہ چلا کہ اس زین کو گولی لگی ہے؟ ماجد کے پوچھنے پر غازی نے خاموشی سے سر جھکا لیا تو ماجد کی آنکھوں میں سرخ ڈورے مزید گہرے ہوئے۔ کہیں تو نے تو نہیں؟ میرا مطلب کہ اس زین کو گولی تو نے تو نہیں ماری؟ اب کی بار ماجد کے لہجے میں عجیب طرح کا غصہ اور یقین تھا۔ آئی ایم سوری، مگر میں اسے ماننا نہیں چاہتا تھا۔ میر صاحب کا آرڈر تھا، صرف ڈرانا ہے، مگر جیسے ہی میں نے فائر کیا وہ اپنی جگہ سے ہل گئی۔ مجھے خود بھی نہیں سمجھ آئی کہ اس کو کھڑے کیا ہوا۔ وہ خاموشی سے کھڑی تھی، مگر پھر غازی نے کہتے اپنا سر جھٹکا، جبکہ ماجد کی آنکھوں میں شدید غصہ اور نفرت تھی۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ گولی غلام علی نے چلائی ہے، مفت میں اس بیچارے کو بھی کھانی پڑ گئی۔ ماجد نے افسوس سے غازی کی طرف دیکھا۔ یہی میر صاحب چاہتے تھے کہ سب کو لگے کہ یہاں تک گل کو بھی کہ گولی غلام علی نے چلائی ہے، جبکہ گولی میں نے چلائی تھی۔ غازی نے اقرار کیا۔
ایک پولیس انسپیکٹر کے سامنے اپنا اقبال جرم کرنے کا مطلب جانتے ہو؟ پہلی بار غازی کو ماجد کے لہجے میں اجنبیت محسوس ہوئی۔ گرفتار کرنا چاہو تو میں حاضر ہوں، مگر ایک بے وفا لڑکی کی اتنی سزا تو بنتی ہے۔ غازی نے کھڑکی سے اندر جھانکتے ہوئے حسین کی طرف دیکھا۔ یہ تیرا مسئلہ نہیں ہے۔ ماجد نے غصے سے غازی کے سینے پہ ہاتھ مارا۔ تو پھر یہ تیرا مسئلہ بھی نہیں ہے، اب یہ میر کا مسئلہ ہے، کیونکہ یہ اس کی بیوی ہے۔ غازی نے ماجد کو حقیقت کا آئینہ دکھایا۔ تو یہاں میرے زخموں پر نمک چھڑکنے آیا ہے؟ ماجد نے کہتے ہوئے کوریڈور میں چلنا شروع کیا۔ نہیں، میں تجھے لینے آیا ہوں، چل گاؤں چلتے ہیں۔ غازی نے محبت سے ماجد کے کندھے پر بازو پھیلائے تو اس نے غازی کا بازو جھٹک دیا۔ میں نے تجھے پہلے ہی بتا دیا تھا، میں نے گاؤں نہیں جانا۔ ماجد کے لہجے میں ناراضگی تھی۔ یہی حالت ابتدائی سے رہے کہ لوگ ہم سے خفا رہے۔ غازی کہتا ماجد کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ آپ کو کیا لگا تھا کہ آپ کی حقیقت جاننے کے بعد میں آپ کو چھوڑ دوں گا یا میں آپ کو شرمندہ کر سکتا ہوں؟ مجھے آپ کی سوچ پر حیرت ہے۔ میر نے گل کے بیٹ کے پائنتی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ تو تکلیف تھی اور کچھ شرمندگی۔ گل اپنے آپ میں اتنی طاقت نہیں پا رہی تھی کہ میر کی طرف دیکھتی، اس لیے چپ چاپ آنکھیں بند کیے لیٹی رہی۔ ڈرپ سے نکلتا قطرہ قطرہ گلوکوز اس کے جسم کو ٹھنڈا کر رہا تھا۔ میں یہ بات آپ سے اس لیے نہیں بلکہ بہت پہلے سے جانتا ہوں کہ آپ چل پھر سکتی ہیں۔ مجھے غصہ بھی اسی بات کا تھا کہ آپ مجھ سے یہ بات کیوں چھپا رہی ہیں، اور آج آپ مجھے میرے اس سوال کا جواب دے گی۔ یہ بات بھی میں بہت اچھے سے جانتا ہوں کہ آپ مجھے بہت پسند کرتی ہیں۔ اگر آپ مجھے پسند نہ کرتی تو کبھی بھی میرے لیے شیر علی سے نہ لڑتی، سردار بیگم کے خلاف نہ جاتی۔ بہت معذرت کے ساتھ، لیکن میں نے آپ کی باتیں سنی تھی۔ میر کے اس انکشاف پر گل کو اپنی گال دہکتے ہوئے محسوس ہوئے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ محض شیر علی کو روکنے کے لیے میرے آگے آئی تھی۔ یہ آپ کے لاشعور میں یہ بات کہی نہیں تھی کہ آپ میری خاطر گولی کھائے گی، مگر کیونکہ شیر علی کے سر پر خون سوار تھا تو اس نے آپ کو بھی خاطر میں نہیں لایا اور گولی چلا دی۔ اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ نے میرے لیے بہت سی قربانیاں دی ہیں، جس میں سب سے پہلے بڑی قربانی آپ کی یہ معذوری ہے۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے آپ نے اسی لیے اپنی تندرستی کو چھپایا کہ آپ اس معذوری کے سر پر مجھ پر اپنا احسان جتلانا چاہتی تھی اور مجھے اپنے احسان کے نیچے دبا کے رکھنا چاہتی تھی تاکہ آپ سر اٹھا کے جی سکے اور میں آپ کے آگے سر نہ اٹھا سکوں۔ میں اچھے سے جانتا ہوں کہ آپ سو نہیں رہی، اس لیے آپ یہ اپنا ناٹک نہ کریں اور مجھے میرے سوال کا جواب دیں۔ جب آپ مجھے پسند کرتی تھی تو پھر آپ نے دوسروں کا ساتھ کیوں دیا؟ آپ کیوں مجھے آغا جان کے خلاف ہونے کی سازش آپ مجھے آغا جان کے خلاف ہونے والی سازش سے آگاہ تو کر سکتی تھی نا؟ اگر آپ مجھے وقت پر بتا دیتی تو شاید آغا جان آج ہم میں موجود ہوتے۔ میر کے لہجے میں گلا تھا۔ گل، میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ میر نے بیٹھ سے اٹھتے ہوئے قدرے تیز لہجے میں پوچھا تو کانپ اٹھی۔ تم یہ سب کچھ پہلے سے جانتے تھے تو تم مجھے بتا سکتے تھے۔ گل کی آنکھوں سے بازو ہٹاتے ہوئے نظریں چرائی۔ فی الحال آپ مجھ سے سوال کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، لہٰذا آپ مجھے صرف میرے سوال کا جواب دیں۔ میر نے گل پر جھکتے ہوئے پوچھا۔ سردار بیگم میری آپا ہے اور تم نے میرے آپا کے ساتھ ہمیشہ برا سلوک کیا۔ جیسے بھی ہیں وہ تمہاری سوتیلی ماں ہے، ان کا احترام تم پر فرض ہے، مگر تم نے کبھی انہیں ان کی جگہ اور رتبہ نہیں دیا۔ حالانکہ میں نے تمہیں ہمیشہ اہمیت دی اور سب کے دلوں میں تمہارے لیے جگہ بنانے کی کوشش بھی کی، مگر تم نے بدلے میں کیا کیا؟ میری آپا کو جیل بھیج دیا۔ اب کی بار گل نے براہ راست میر کی آنکھوں میں جھانکا۔ اچھا، تو آپ کے خیال سے قاتل کو جیل نہیں بلکہ سراخوں پہ بٹھایا جانا چاہیے؟ آپ جانتی ہیں آغا جان کی میری زندگی میں کیا اہمیت تھی، پھر بھی ایسا بول رہی ہے؟ مجھے آپ کی سوچ پر افسوس ہے۔ میر کہتا ہوا جھٹکے سے پیچھے ہٹا۔ سردار بیگم نے صرف ایسا سوچا تھا مگر ایسا ویسا کیا نہیں جس کی بنا پر انہیں سزا دی جاتی۔ شیر علی نے جو گناہ کیا تھا اس کی سزا اس کو مل گئی تھی، لیکن پھر بھی تم نے کسی ایک کی نہ سنی اور انہیں جیل بھیج دیا۔ تم خود سوچو، ایک عورت کی عزت کتنی نازک ہوتی ہے، اور وہ بھی ایسی عورت جو اتنی لوگوں پر راج کرتی ہو۔ اسے جیل میں بھیج دیا جائے تو اس کی انا کتنی ہرٹ ہوگی۔ اگر تمہاری اپنی ماں ہوتی تو تم کیا اس کے ساتھ ایسا سلوک ہی کرتے؟ تم نے ساری زندگی سردار بیگم کو اپنی ماں تسلیم نہیں کیا اور ہمیشہ ان کی انا کو ہرٹ کیا۔ میر، تم مانو یا نہ مانو مگر ان کے رویے کی ذمہ دار تم خود ہو۔ اگر تم انہیں اپنی ماں سمجھتے تو وہ بھی تمہیں اپنا بیٹا تسلیم کرتی۔ وہ ایک بے اولاد عورت ہے۔ اگر تم انہیں محبت دیتے تو بدلے میں وہ بھی تم پر اپنی ممتا نچھاور کرتی، مگر نہیں۔ میر، غلطی ہمیشہ دوسروں کی نظر آتی ہے، اپنی نہیں۔ گل کی باتوں پر میر طنزاً مسکرایا۔
خود تو باہر آ گئے مگر سردار بیگم کو تم نے باہر نہیں آنے دیا۔ میں جتنی بھی کوشش کرتی رہی تم نے میری ہر کوشش کو اپنے پیسے اور چال سے ناکام بنا دیا۔ ایسے میں مجھ سے تم وفا کی امید رکھ سکتے ہو؟ گل کا انداز سوالیہ تھا۔ یعنی آپ کو مجھ سے نہیں بلکہ اپنوں سے ہمدردی ہے اور میں خواہ اس عزم میں رہا کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے۔ میر کے لہجے میں واضح دکھ تھا۔ میں نے تم سے کبھی محبت کے دعوے نہیں کیے، گل نے جیسے یاد دہانی کروائی۔ بہت بہتر، پھر بھی میں آج آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں گل بدن طلال میر، کہ آغا جان کی جان شیر علی نے نہیں بلکہ سردار بیگم نے لی تھی، اور اس چیز کا اقرار غلام علی نے کیا ہے۔ اسی ایک اقرار کی وجہ سے ابھی تک سردار بیگم جیل میں ہے، کیونکہ مجھے آغا جان کی موت کی حقیقت جاننی تھی اور اصل مجرم کون ہے۔ دوسرا جھٹکا آپ کے لیے یہ ہے کہ عزین کو گولی غلام علی نے نہیں بلکہ میرے قریبی ساتھی غازی نے ماری ہے، لہٰذا غلام علی بے گناہ ہے، مگر صرف میری نظر میں، بالکل ویسی ہی جیسے سردار بیگم بے گناہ ہے آپ کی نظر میں۔ میر کے چہرے پہ دل جلانے والی مسکراہٹ تھی۔ گل، آپ کے پاس میرے سوا اور کوئی آپشن نہیں، کیونکہ میں غلام علی کو بھی وہیں بھیج دوں گا جہاں سردار بیگم ہے، اور اگر آپ چاہتی ہیں ان دونوں کو رہائی ملے اور باعزت زندگی گزارے تو اس کے لیے آپ کو میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ اب کی بار میر نے مطمئن انداز میں مسکراتے ہوئے گل کی طرف دیکھا۔ کیسا کام؟ گل نے فوراً پوچھا تو گل کی جلد بازی پر میر نے ہلکا سا کہا لگایا، اتنی بھی جلدی کیا ہے، پہلے آپ ٹھیک ہو جائے، دوسرا غلام علی کو ذرا تھانے کی ہوا کھانے دیں، اس کی طرف سے بھی میرے بہت حساب نکلتے ہیں۔ میر کے جواب پر گل نے اپنی آنکھیں مون لی۔ ہائے میری زری اتنی بڑی گاڑی میں آئی ہے۔ جیسے ہی زری گاڑی سے اتری ماسی پھلا نے اسے دیکھ کر خوشی سے کہا، ماسی کیسی ہے تو؟ دیکھ تیرے لیے شہر سے کتنی ساری چیزیں لائی ہوں۔ زری نے ماسی کی پھلا سے گلے ملتے ہوئے محبت سے کہا، ہائے ہائے کتنی بار منع کیا ہے، یوں مذاق نہیں کرتے، وہ تیرے سر کا سائی ہے، سامان نہیں۔ ماسی نے زری کے پیچھے غازی کو دیکھتے ہوئے اسے ٹوکا تو زری نے حیرت سے اپنے پیچھے دیکھا۔ ماسی میں اس کی نہیں، اس سامان کی بات کر رہی ہوں جو گاڑی میں رکھا ہوا ہے۔ اب کی بار زری نے قدر ناراض لہجے میں جواب دیا تو ماسی اپنا سر نفی میں ہلانے لگی۔ زری تجھ میں ذرا فرق نہیں پڑا، وہی تیری حرکتیں جو پہلے تھی، کتنی بار کہا یوں بات نہیں کرتے۔ ابھی ماسی اسے سمجھا رہی تھی۔ غازی نے آگے بڑھتے ہوئے سلام کیا، واہ ماشاءاللہ میرا بیٹا تو بالکل ٹھیک ہو گیا ہے، مجھے یقین تھا کہ تو ہی مجھ سے ملنے آئے گا۔ زری تو شہر جا کر مجھے بھول ہی گئی تھی۔ ماسی نے فوراً ہی روتے ہوئے غازی کو اپنے گلے لگایا۔ ماسی ایک تو میں تیرے بے وجہ رونے سے بہت تنگ ہوں، تو خوشی میں بھی رونے لگتی ہے اور تو دکھ میں تیرا کوئی مقابلہ ہی نہیں، زری کہتی ہوئی قریب پڑی چارپائی میں بیٹھ گئی۔ ماسی یہ تو خیر واقعی آپ سے ملنے آئی ہے، مگر آج میں آپ سے ایک ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ غازی نے ماسی سے جدا ہوتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تو ماسی نے زری کی طرف دیکھا۔ دھوکہ دینا میری فطرت نہیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ کا ساول نہیں، یعنی میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں، آپ کسی غلط فہمی میں مت رہے۔ غازی کے منہ سے یہ الفاظ سنتے ہی ماسی نے اپنی نم آنکھیں اپنی چادر سے صاف کی۔ میں جانتی ہوں تو میرا ساول نہیں ہے۔ تو میرا ساول کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے تو میں نے اپنے ہاتھوں سے بیچ دیا تھا۔ ماسی کے اقرار پر زری ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ غازی کی آنکھوں میں بھی حیرت تھی۔ ماسی تو ساری زندگی مجھ سے جھوٹ بولتی رہی اور گاؤں والوں کی آنکھوں میں بھی دھول جھونکتی رہی، مگر کیوں؟ زری نے ماسی کو جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا تو غازی نے زری کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے روکا۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب اس گاؤں میں سیلاب کی وجہ سے سخت قحط پڑ گیا تھا۔ میرا ساول بھوک پیاس کی شدت سے دن رات روتا تھا، مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا تھا۔ مجھے کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ پر ایک جوڑا شہر سے آیا ہے جس کی اولاد نہیں ہے اور وہ والدین باہمی رضامندی سے ایک بچے کو گود لینا چاہتے ہیں اور بدلے میں پیسہ بھی دیں گے، تو میں اپنے ساول کو اچھی زندگی کی خاطر ان کے یہاں بیچنے چلی گئی۔ گاؤں والوں کو میں نے یہی بتایا کہ میرے پاؤں سلپ ہو گیا تھا اور ساول میرے ہاتھ سے چھوٹ کر پانی میں گر گیا۔ 7 سالہ بچہ کیا خود کو بچاؤ کرتا؟ گاؤں والے اسے مردہ سمجھنے لگے، مگر جیسے جیسے دن گزر گئے میرے دل میں ایک گرہ سی پڑ گئی کہ میں نے غلط کیا۔ میں نے دن رات اس کی یاد میں روتی اور خود کو ملامت کرتی رہی، مگر پتہ نہیں کیوں مجھے یقین ہے کہ وہ ایک دن بڑا آدمی بن کر ضرور واپس آئے گا۔ ماسی نے کہتے ہوئے اپنے آنسو صاف کیے۔ ماسی تجھے یہ سچ کم از کم مجھ سے تو چھپانا نہیں چاہیے تھا۔ زری نے ناراض نظروں سے ماسی کی طرف دیکھا تو ماسی پھلا نے اسے زبردستی اپنے ساتھ لگاتے ہوئے پیار کیا۔ ماسی جن لوگوں کو آپ نے اپنا بیٹا بیچا تھا، کیا انہوں نے پیسے کے علاوہ آپ کو کوئی رسید یا کوئی نشانی دی تھی؟ غازی کے پوچھنے پر ماسی اور زری نے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، انہوں نے ایک چھوٹا سا کاغذ کا گتا دیا تھا، میں نے وہ سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ ماسی کے جواب پر غازی کے چہرے پر ایک اطمینان بھری لہر دوڑ گئی۔
क्या आप वो गत्ता मुझे दिखा सकती हैं? गाजी के कहने पर मासी जरी को छोड़कर अंदर की तरफ बढ़ गई। इस गत्ते से मासी के बेटे का कैसे पता चलेगा? जरी ने हैरत से गाजी से पूछा तो मुस्कुराने लगा। वो गत्ता असल में विजिटिंग कार्ड है जिस पर एड्रेस लिखा होगा। फिर देखते हैं क्या करना है। गाजी ने कमरे से आती मासी फुल्ला की तरफ देखते हुए जरी को जवाब दिया, ले पुत्र, ये गत्ता इन्होंने मुझे दिया था। देख, इससे मेरे बेटे का अगर पता चल जाए। मैं सिर्फ एक बार इसे देखना चाहती हूँ। मासी की आवाज़ नम हो गई जबकि गाजी ने मासी के हाथ से कार्ड लिया। नाकाबिल यकीन, अनबिलीवेबल। कार्ड पे लिखी तहरीर को पढ़ते ही गाजी के मुंह से ये लफ्ज़ निकला, इस बात का क्या मतलब हुआ? मासी और जरी ने एक साथ गाजी की तरफ देखते हुए पूछा। इस बात का मतलब ये है कि मासी, अगर आपने अपने बेटे से मिलना चाहती हैं तो आपको हमारे साथ शहर जाना होगा, क्योंकि वो यहाँ नहीं आएगा। इस बेचारे को क्या पता कि इस गांव में इसकी एक बूढ़ी माँ है जो इसके इंतज़ार में बैठी है। गाजी के बताने पर मासी ने जल्दी जल्दी अपनी चादर सर पर ली, जैसे कि कह रही हो, चले मासी, मैं अभी इतना सफ़र करके आई हूँ, मैं वापस नहीं जाऊँगी। मैं आपके हाथ की बनी बेसन की रोटी और साग खाऊंगी, अपने गांव में घूमूंगी फिरूंगी, खेत देखूंगी, अपनी सहेलियों से मिलूंगी। इसके बाद हम कल वापस चलेंगे। जरी ने चारपाई पर बैठते हुए मासी से कहा तो गाजी ने इसे घूरा। तुमने कहा था तुम सिर्फ मासी से मिलना चाहती हो, मगर अब तुम फैल रही हो। मेरे पास इतना वक्त नहीं, बस 1 घंटा मैं रुकूंगा, इसके बाद वापस लौट जाऊंगा। तुमने अगर मेरे साथ चलना हो तो ठीक, वरना मैं मासी को ले जाऊंगा। गाजी की वार्निंग पर जरी मुंह बनाते हुए मासी को देखने लगी, जबकि वो इन दोनों की नोकझोंक पर हंस पड़ी। उज़ैन, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं पहुँचाना चाहता था, मगर गलती से तुम्हें तकलीफ़ पहुँच गई। मीर ने उज़ैन के पास बैठते हुए अपनी अज़ीज़त लहजे में कहा तो तकलीफ़ के बावजूद मुस्कुरा दी। सर, आपके मुँह से ऐसे जुमले अच्छे नहीं लगते, बल्कि मज़ाहिया ख़ैज़ लगते हैं। लिहाजा आप माजरत रहने दें और ये बताएं कि आपका काम हो गया या नहीं, क्योंकि मेरा तो काम हो गया है। उज़ैन के इस तरह पूछने पर हल्की सी मुस्कुराहट मीर के लबों को छू गई। बस यूँ समझो कि आधा काम हो गया है और आधा रह गया। मीर के जवाब पर उज़ैन की हैरत से आंखें फैल गईं। सर, अगर इतना सब कुछ करने के बावजूद भी सिर्फ आधा काम हुआ तो पूरा काम क्या मेरी फातिहा पर ख़त्म होगा? उज़ैन ने संजीदगी से मीर की तरफ देखा। तुम बेफिक्र रहो, जितना काम तुमने करना था तुमने वो कर दिया है। अब तुम मेरी तरफ से फारिग हो और मुआहदे के मुताबिक तुम्हें वो तमाम चीज़ें दूंगा जिसका मैंने तुमसे वादा किया था। मैंने हाशिर को इन तमाम चीज़ों के लिए बोल दिया है। पेपर्स बन जाएंगे, मैं इन पर साइन कर दूंगा। मीर कहता हुआ कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और अपने कोट के बटन बंद करने लगा। और हाँ, तुम एक बहुत अच्छी और वफादार लड़की हूँ। मैं चाहता हूँ तुम अपनी ज़िंदगी बग़ैर लालच के किफ़ायत शारी के साथ गुजारो। यकीन मानो, इसमें बड़ा सुकून है। आगे तुम्हारी मर्ज़ी। मीर मुस्कुराता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। मीर साहब, आप दुरुस्त कहते हैं कि किफ़ायत शायरी में बड़ा सुकून है, मगर मैं क्या करूं? मुझे इसमें सुकून नहीं मिलता। मैं अपनी ज़िंदगी अपनी पसंद से गुजारना चाहती हूं और ज़िंदगी अपनी पसंद से गुजारने के लिए बहुत माल और दौलत की ज़रूरत होती है। अब जबकि मैंने बहुत माल और दौलत हासिल कर ली है तो मैं माजिद के साथ एक अच्छी सी ज़िंदगी गुजार सकती हूँ, बशर्ते कि अगर वो चाहे तो। उज़ैन ने खुद कलामी की। टन मीर हस्पताल की कॉरिडोर से गुजर रहा था जब इसके मोबाइल पर गाजी की कॉल आई। हाँ बोलो गाजी, मीर ने ब्लूटूथ हाथ लगाते हुए पूछा, जबकि नज़र करीब से गुजरते हुए माजिद पर थी जो हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए हुए था। ठीक है, तुम हाशिर से मिल लो, वो तुम्हारा काम कर देगा। मैं इसे बोल देता हूँ, मीर ने कहते हुए कदम पार्किंग की तरफ बढ़ाए जहाँ गुल गाड़ी में इसका इंतज़ार कर रही थी। मिस उज़ैन, मैं आपको आपकी इस अजीम कारनामे पर बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। माजिद ने अपने लहजे में तन समोते हुए फूलों का गुलदस्ता इसके पास रखा। काश तुम भी ऐसा कोई कारनामा सर अंजाम देते तो मैं तुम्हें गुलदस्ते के साथ बहुत सी चॉकलेट भी देती। उज़ैन ने गुलदस्ते को उठाते हुए सूंघा। शर्म तो नहीं आती? तुम्हारी जान भी जा सकती थी। माजिद ने अफसोस भरी नज़र उज़ैन पर डालते हुए कुर्सी अपनी तरफ खींची। आती है, अगर तुम कुछ रोमांटिक डायलॉग्स बोलो तो मैं तुम्हें शर्मा के दिखा सकती हूँ, मगर तुम हर वक्त डांटते रहते हो। डांटने पर तो किसी को शर्म नहीं आती। उज़ैन ने कंधे उचकाते हुए माजिद ने इस पर अफसोस भरी नज़र डाली। ये जो तुम मुझे तीखी नज़रों से देखते हो ना, अगर इसकी बजाय तुम मुझे मोहब्बत से देखो तो मज़ा आ जाए। इतनी तकलीफ़ के बावजूद भी उज़ैन के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मैं इस वक्त ड्यूटी पर हूँ और तुम्हारा बयान रिकॉर्ड करने आया हूँ, लिहाजा मुझसे तुम अस्पताल के इस कमरे में ऐसी कोई उम्मीद न रखो। माजिद के कहते हुए रेस्ट वॉच पर नज़र डाली। फिर किस कमरे में उम्मीद रखी जा सकती है? उज़ैन की आंखों में और लहजे में शरारत थी। उज़ैन, माजिद के पुकारने पर उज़ैन ने अपने दोनों हाथ कानों पर रखे। 1 माह बाद
پھر آپ نے کیا سوچا ہے؟ میر نے گل کے آگے کافی کا کپ رکھتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے سوال کا جواب دینے سے پہلے مجھے اپنا ایک سوال کا جواب چاہیے۔ گل نے کپ اٹھاتے ہوئے اترا کر کہا۔ پوچھے۔ یہ ایک لفظی جواب آیا۔ مجھے اتنی تو سمجھ آ گئی کہ تم نے اس زین سے شادی کیوں کی تھی، مگر تم نے اسے چھوڑا کیوں، یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ گل کے سوال پر میر مبہم سے مسکرایا۔ کیا میں اسے پروفیشنل جیلسی سمجھوں؟ میر نے ایک ایبرو اچکاتے ہوئے پوچھا۔ کہہ سکتے ہو۔ گل نے گھٹ بھرتے ہوئے کپ کی حرارت اپنے ہاتھوں پر منتقل کی۔ عزین کا تعلق ہمارے معاشرے کے ایک ایسے طبقے سے ہے جس کا نام لینا بھی شرفا میں معیوب سمجھا جاتا ہے، لیکن کیونکہ یہ لڑکی خوش شکل ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ذہین بھی ہے تو اس نے تعلیم حاصل کر کے اپنے آپ کو اس قابل بنا لیا کہ وہ شرفا میں بیٹھ سکے۔ میں نے اس لڑکی کا انتخاب اسی لیے کیا تھا کیونکہ کوئی شریف لڑکی کبھی بھی کسی بھی صورت میری عارضی یا مصنوعی بیوی نہ بنتی۔ میں نے اس کی اچھی طرح تحقیق کرنے کے بعد اس کا انتخاب کیا تھا اور میں جانتا تھا کہ کبھی بھی میرے لیے کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کر سکتی۔ کیا آپ جاننا چاہتی ہیں کہ عزین کا تعلق ہمارے معاشرے کے کس طبقے سے ہے؟ میر نے گل کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اگر میں غلط نہیں ہوں تو عزین کا تعلق بازار حسن سے ہے۔ گل کے جواب پر میر نے اسے داد دیتی نظروں سے دیکھا۔ آپ کی یہی باتیں مجھے آپ کا گرویدہ بناتی ہیں۔ کیا ایسی لڑکی میری بیوی بننے کی قابل ہے؟ میں اس سے ہمدردی تو کر سکتا ہوں مگر محبت نہیں، اور بیوی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میر کے جواب پر گل نے کافی کا کپ میز پر رکھتے ہوئے کرسی سے ٹیک لگائی، جیسے اسے اس جواب سے ایک سکون سا ملا ہو۔ مگر تم نے کہا تھا کہ اس کا ایک عدد منگیتر بھی ہے۔ کچھ یاد آنے پر گل نے چونکتے ہوئے میر سے پوچھا۔ ہاں بالکل ہے۔ عزین کا تعلق ریل گاڑی کے پھاٹک کے قریب واقع بازار حسن سے ہے، جبکہ اس کا منگیتر پھاٹک کے قریب ہی پائے جانے والے یتیم خانے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس طرح ان دونوں کی بچپن ریل گاڑی کی پٹری پر کھیلتے ہوئے ساتھ گزرا ہے۔ کیونکہ اس لڑکے کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں، یہ لڑکی ہی اس کی واحد اپنی ہے، پھر محبت تو اندھی ہوتی ہے۔ ویسے یہ لڑکی بھی اتنی بری نہیں، اس جیسے لڑکے کے لیے ٹھیک ہے بلکہ پرفیکٹ ہے۔ میر نے ٹانگ پہ ٹانگ رکھتے ہوئے تبصرہ کیا۔ گل نے ایک گہرا سانس خارج کیا۔ چلے اب آپ میرے سوال کا جواب دیں۔ کیا آپ میرے ساتھ لندن جانے کو تیار ہیں؟ ہم وہاں ایک پریکٹیکل میاں بیوی کی طرح زندگی گزاریں گے۔ میر کے دوبارہ پوچھنے پر گل نے اس کی طرف دیکھا، پرسوچ نظروں سے دیکھا۔ اگر آپ ہاں کہیں گی تو میں صرف آپ کی وجہ سے غلام علی اور سردار بیگم کو معاف کر دوں گا، نہ صرف معاف کر دوں گا بلکہ آغا جان کی حویلی بھی انہیں دے دوں گا۔ بولے منظور ہے، مگر اس سے زیادہ مجھ سے امید مت رکھیے گا۔ میر کے جواب پر گل نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ میں سیٹ کنفرم کروا لوں؟ میر نے یقین دہانی کے لیے گل کی طرف دیکھا تو مسکرا دی۔ پتر تقریباً مہینہ ہونے کو آیا ہے مگر ابھی تک تو مجھے میرے بیٹے سے ملوانے کے لیے نہیں لے کر گیا، نہ وہ مجھے ملنے آیا ہے۔ تو ایسا کر مجھے واپس گاؤں چھوڑا۔ ماسی پھلا نے غازی کی طرف دیکھتے ہوئے مایوسی سے کہا۔ ماسی اب آپ گاؤں جانے کی ضرورت نہیں، آپ کا بیٹا اور بیٹی شہر میں ہی ہے، تو آپ بھی یہاں ان کے پاس رہے اور ان کے بچوں کو اپنی گود میں کھلائے۔ غازی نے اپنی جوگر پہنتے ہوئے جواب دیا تو زری نے اسے گھور کر دیکھا۔ یہ بات تو مجھے پچھلے 1 مہینے سے بول رہا ہے، مگر میرا بیٹا کہاں ہے؟ میں اسے ملنے کے لیے گاؤں سے یہاں آئی تھی۔ ماسی نے ناراض ہوتے ہوئے پوچھا۔ ماسی صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، آپ نے یہ کہاوت تو سنی ہوگی۔ غازی نے اپنی جیکٹ پہنتے ہوئے ماسی سے پوچھا تو وہ اپنا رخ موڑ گئی۔ مجھے تم شہری لوگوں کی باتیں سمجھ نہیں آتی، جو بھی کہنا ہے سیدھا سیدھا کہو۔ ماسی نے غازی کی طرف دیکھے بغیر ہی کہا تو غازی مسکرا دیا۔ اس عمر میں بھی بڑا ایٹیٹیوڈ ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ بہو مفت ملے گی۔ غازی کے جواب پر ماسی پھلا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اصل میں آپ کی بہو کچھ بیمار تھی تو میں اس کے ٹھیک ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ اب وہ بالکل ٹھیک ہے، گھر شفٹ ہو گئی ہے، تو ہم آج شام ہی اس سے ملنے جائیں گے اور آپ اور زری تیار رہنا۔ غازی کہتا ہوا فلیٹ سے باہر چلا گیا جبکہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ تیرا بندہ جھوٹ تو نہیں بول رہا؟ ماسی نے غازی کے جاتے ہی سرگوشی نما آواز میں زری سے پوچھا۔ میں نے اسے کبھی سچ بولتے نہیں دیکھا۔ زری کے جواب پر دونوں ہنسنے لگے۔ سرسوں کے کھیت میں کھلے پیلے پھول اور ٹھنڈی دھوپ اس زین کو بہت پیاری لگ رہی تھی۔ دیکھو یہ منظر کتنا خوبصورت ہے۔ زری نے اپنے پاس کھڑے ماجد کو مخاطب کیا۔ ہاں مگر تم سے زیادہ نہیں۔ ماجد کے لہجے اور آنکھوں میں اس زین کی محبت چمک رہی تھی۔ اتنے سستے ڈائلاگز مت بولا کرو، سارا موڈ کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ اس زین نے ناراضگی سے ماجد کی طرف دیکھا تو وہ ہنسنے لگا۔ ٹھیک ہے پھر تو مجھے میرے ڈائلاگز کی پیمنٹ کر دیا کرو، یہ تو مہنگے ہو جائیں گے۔ ماجد نے حل بتایا۔ زیادہ فضول بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں یہ کہہ رہی تھی، یہ دیکھو یہ منظر کتنا خوبصورت ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں
کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے یہ سب دیکھنے کو ملے گا۔ حسین کی آنکھوں میں ایک حسرت تھی جسے ماجد پڑھ سکتا تھا۔ اس لیے کہتا ہوں کہ دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی۔ دیکھو یہ منظر ہم مفت میں دیکھ رہے ہیں اور ہمیں اس سے خوشی بھی مل رہی ہے۔ ماجد نے سمجھانا چاہا جس پر عزین ناراض ہو گئی۔ ایک تو مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی، پل میں تولا پل میں ماشا۔ اب میں نے ایسا کیا کہہ دیا کہ تم ناراض ہو گئی ہو؟ ماجد کا اس کا اداس چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ SHO ماجد، اگر کبھی فرصت ملے تو لٹریچر بھی پڑھیے گا۔ عورت کو سمجھنے کے لیے نہیں، محبت کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ جی بہتر، اور کوئی حکم؟ ماجد نے عزین کے جواب پر فوراً سرخم دیتے ہوئے جھکایا تو دور بیٹھی ساکھ کاٹتی ماسی پھلا نے سی آواز دی، چلو اماں بلا رہی ہے، باقی باتیں پھر صحیح۔ ماجد نے محبت سے اپنی بازو عزین کے گرد پھیلاتے ہوئے کہا تو دونوں ماسی پھلا کی طرف چل دیے۔ تم میری زندگی کا خوبصورت اثاثہ ہو، اللہ تمہیں میرے علاوہ ہر بلا سے محفوظ رکھے۔ ماجد نے کن اکھیوں سے عزین کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ تو یہ تھی ریڈرز ہماری ناول۔ تو آج ہماری اس ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی دوسری نئی ناول کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ جب تک کہ خوش رہے، آباد رہے، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرے اور شیئر کرے اپنے دوستوں کے ساتھ، لائک اینڈ کمنٹ بھی کر دیا کرے۔ انشاءاللہ اگلی ناول میں پھر ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔